What's important to note is we're not trying to develop Hussein as a symbol of unity. Hussein is already a symbol of unity and has been a symbol of unity from day one. If we go back in history, we can see at different times how people have gathered in the name of Imam Hussain alayhi salam, and what they have achieved, and how Hussein has always been part of our lives. So the thing that is established is Hussein is already a symbol of unity. He is the person for whom, like, once we hear the name, whether it's for a majlis, whether it's for a gathering, whether it's for any cause. Recently, there's been in the UK, there has been a blood donation world record, which was set only yesterday. About 37,000 people. It was a British Muslim charity who is Hussein, and they work together with other parts of them in the whole world. And results were revealed yesterday. About 37,000 people donated blood in one day. So in the name of Hussein, everyone got together, and we have achieved successes as well. Just to understand the context of Arbaeen, yesterday and the leading days up to yesterday, we see millions of people. I think the figures were released, about 21 million people gathered over here from all different parts of the world in the name of Al-Hussein. So even if you talk to a very small child, why are you here? If he knows nothing else, at least he will remember the word or the name Hussein. So unity has been already established. We need to think now in the next level of what can we achieve out of this unity. And for that, we need to understand a little bit of our demographics. When we look at the word unity, it feels like everyone coming together for a common goal. But if we break it down further, we see that we are all from different cultures and backgrounds. Even in Arbaeen, these 21 million people have got a lot of different demographics behind them. They are from different countries, they speak different languages, they have different educational backgrounds, they are of different age, they are of different gender. So there's a lot of breakup in that population that we have gathered in Arbaeen and in any other place. So Arbaeen is a global event where everyone gathers together, but then when we go back in our countries, for example in Pakistan or in London or wherever we are, we gather together in the name of Hussein. But within that mix as well, if a majlis is being held, you see that there's lots of different type of people gathered in there. So how do we achieve success, or how do we achieve something out of that unity that we have created by gathering people in the name of Imam Hussain? This is something I want to talk about today. So when all of these people gather together, aside from their demographics, they all have different purposes of gathering together as well. So for some, and this is, I've been thinking about this over the last few days. Fortunately or unfortunately, most of the riwayats or the hadiths mention in the name of Imam Hussain alayhi salam is about crying. And whilst crying is an amazing ibadat, it leads to some bigger benefit. But for some, crying is the end of it. So for them to come in, gather in the name of Imam Hussain alayhi salam, and cry for him is the end of it. That's what they take away from it. And for this, I sometimes give an example that imagine Imam Zamana Ajalullah Ta'ala Faraju Sharif, Sallallahu Muhammad wa Ali Muhammad. His Zahur is tomorrow, and he organizes a very big majlis. And imagine the scale of the majlis that people will attend when Imam Zamana comes. It's a very big majlis. There's salams and nohas and marsiyas, and in the end, there's tabarruk. So people will come, they will attend, and once they receive their tabarruk, they can just go back to their homes, and that's the end of the majlis. So this is for some people the objective of unity and gathering in the name of Imam Hussain alayhi salam. For some,
And again, not saying that any of this is right or wrong. For some, social relief is the purpose of gathering in the name of Imam Hussain. We are very good as a nation in reacting towards poor needs and disasters. There is a big flood in Pakistan at the moment. All of us got together and we are doing everything, again, in the name of Imam Hussain. That's the force that joins us together. And we are doing everything to relieve the needy people who have been affected by this disaster. So maybe for some, charity is the goal of it, that we have gathered together. Let's just put all our money together, help everyone, and then that's it. For some, and this is our scholars. The purpose of majalis, from my understanding, and again, think of it, I'm not presenting any sort of final answer on it. This is my perspective, and in conferences, you analyze different perspectives and then trying to come to a conclusions. For me, scholars and our ulama, the purpose of their gatherings is motivation. So they would fill you up with a lot of energy and guide you towards the good deeds and the bad deeds. Ask them to refrain from the bad ones. And leaving a majlis or a gathering, listening to a scholar, you get very good guidance on what needs to be done, and you get trained in what needs to happen. But again, ultimately, it's down to you to do something. So you attend the majlis and you hear the guidance, and then you're happy that I've got all the guidance. I'll implement it at the time when it's needed. And then for some, spirituality is the end of it. So those people who are, and again, I'll keep repeating this. This is not a right or wrong answer, but for some, doing a lot of mustahabat, lots, making sure the wajibat is just absolutely essential and no compromise. That's the end of it. Once they've prayed for their times and their things, they're happy. And sometimes in bigger congregations as well. So when we talk about bigger numbers, that there was a Jamaat prayers of 1 million people, for example, that is their purpose of unity. But where is this all leading to us? Social relief, developing spirituality, motivation, all this, where is this? Is this the actual end goal of unity, or do we have to go one step further? And when I analyze all these things, I say, like, this is not the end of it. I am crying because I need to get somewhere. I'm doing some charity work because I need to go somewhere. I'm developing motivation or spirituality within myself because I have to achieve something. Now, what is that something that we need to achieve? And that's the goal of unity, which I think would be beneficial. And this is what, inshallah, we'll be talking in this conference as well today. Every speaker can give their own perspective on, we have now gathered the people, what do we achieve out of these people? So to take that further, for me, the purpose of creation is to recognize God. And lots of people still get confused, why am I created? What's the purpose of creation? It's a very simple purpose, and there's lots of references in the Quran and Hadith about it. But the purpose of creation is to recognize God. Once you recognize God, then you come towards Islam, the actual religion, and then religion explains exactly what you need to do, coming in from recognizing God. But Islam has got two parts to it. There is a part where we are understanding what God wants us to do, and then there is a part where we're talking about how do we want to implement that in the world. And unfortunately, the opposite side, the non-Muslims, they have been really good in advancing and developing their systems, technologies, education, because they have that material attraction. So they have gone really ahead of us, and I think we're focused more on the spiritual side of things, and we have been a little bit behind on developing and implementing things in the world. And once we develop in that mode, so we get into the side where the world or personal development needs to take place. That's where, when we start to talk about forming the government of Imam Zamana, inshallah, when he comes. And just to keep it really brief, when Imam comes, he needs all the functions of the government, keeping the miracles side aside.
he needs all of us to be taking part in that function of the government. So just to conclude, I think we need to talk with each other, gather in these places, and you've taken the first step of coming over here. I know that you could be praying at the same time as well, but you've decided that, okay, I have prayed and I want to give some time to listening and understanding of what I need to achieve as well. So first step is to gather together and discuss these topics, not just the usual topics that we talk about. We direct the funds in the right sources. So a lot of money is being spent on various religious activities. Let's direct the funds in the right resources. And as a final thing, and I'll take part in this as well, what I request all of you to do, whatever skill you have, try and gather other people within the same skills. I work in IT, and we have Imam Medics International, who have gathered all the medical professionals of the world, and alhamdulillah, they've become a good bond and source of inspiration. In the UK, we've developed a teachers network that all the teachers who are qualified, they have gathered together, and inshallah, I pledge today that inshallah, when I get back, I can gather together the team of IT professionals. And if we all do this together, gather all our skills together, whatever you do, just gather like-minded people and form a little group and then share ideas and best practices. Inshallah, when the Imam of our time comes, we can present him with our groups, which will help them in achieving the bigger objective. Lastly, thank you again for joining us today. Inshallah, we'll have a few more people joining us, and our esteemed scholars, you will listen to them and hear their wise words as well. And may Allah accept all your ziyarat and ibadat so far. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad, thank you very much, Brother Sayyid Ali Jafri. He was the part of this conference. Now I would like to request my dear brother Muhammad Misam Raza. We just started one organization, a new organization in UK, starting from UK, but inshallah next year, inshallah it will spread around the world. Water for Hussain, the name Water for Hussain, and he is the pioneer of that campaign. So I would like to request him to come on the dais and explain about this new project, Water for Hussain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, everyone. Water for Hussain, it's one initiative from Brother Mustasan, and I've been part of this project. We started it a couple of months ago. It's not a new concept. Every one of you is familiar with Sabile Imam Hussain alayhi salam. It's the same concept. So I'll go through the idea, what the objective is, what we want to achieve, and how we can work together to spread the message of Imam Hussain alayhi salam. We'll give a roadmap, inshallah. We have started with a local community in a small town based in the UK. And the aim is to spread this message, involve volunteers from all the towns, cities within the UK, and spread to the other countries in Europe and to the rest of the world. Inshallah, it will be a global project. The aim is to focus on countries where we are not in majority, where we are in minority, like UK, almost all the countries in Europe, USA, Australia, and many other non-Muslim countries. So what is the objective? The objective is very clear. We would like to spread the message of Imam Hussain alayhi salam, the message of Karbala. We would like to invite people to the true religion of Islam through the message of Ahlul Bayt alayhi salam. And how we can do that? We can do that through remembrance of the thirst of Imam Hussain alayhi salam. This is a very touching point. Our beloved Imam Hussain alayhi salam, along with his children, he was slaughtered on this land, in this desert, with 3 days of no water. So this is a story which is very appealing. It appeals to every human being.
So we can use this story to spread the message of Imam Hussain alayhi salam. And this is not just about the water. This is about, on a bigger level, we can initiate projects like water pumps where there is water insufficiency. We can distribute food. We can start food banks under the banner of Imam Hussain alayhi salam. So why do we need it, especially in the countries where we are not in majority, in non-Muslim countries? We do have Imam Bargahs, we do have centers in those countries. But Azadari, our teachings, majalis are limited within the boundaries of those Imam Bargah. Outside Imam Bargah, we don't have our presence. There are processions, there are julus, but on a very small scale, in a limited capacity, on a small street or on a road. But through Sabila Imam Hussain al-Islam, through this water for Hussain, we can put a stall anywhere, on the corner of the street, on the road, in front of Imam Bargah, and then we can distribute leaflets, message about Imam Hussain al-Islam, so people, they can simply go to the website or read the leaflet, and it will appeal to them, and they will read about the Karbala, and they will be attracted towards the religion of Islam. Inshallah, this will be one of the projects. The other objective is to raise funds and organize volunteers. This is being done, as I said, the Sabila Imam Hussain al-Islam is being organized by Mu'mineen throughout the world for the last so many centuries. So the concept is same, but we would like to do it in a very organized way. So volunteers are there, they are wearing t-shirts with the symbol volunteer, free water in the name of Imam Hussain alayhi salam. Water packed with the label of Imam Hussain alayhi salam, a QR code where they can scan and they can go to the website. So the roadmap is to start with a local community, as I said, which is already started, alhamdulillah. We are working on a website. The website would be waterforhussain.com and waterforhussain.org. The website would provide a layout, the contents for different countries in different languages, ready-made contents which people can download so that they don't have to worry about the wording, about the message. So we would invite local scholars, local people who would read the leaflet or the message so that it is delivered in their local language using the words, using the sentences which are appealing to them. So that's one objective of the website. The other objective is to organize logistics. So we can provide t-shirts, or we can refer people to those companies who are offering cost-effective solution to print leaflets, to print labels on the t-shirts, etc., or high-vis jackets, etc. So one point is to how to invite wider community, because when we start a project, then we take it as a project, so project management is required. So our plan is to write letters to nearly every center in the UK, as we have started it from the UK, and invite them to organize at least one Sabil on next Muharram, or even before Muharram, let's say on the 3rd of Shaban, on the birthday of Imam Hussain alayhi salam. They organize one Sabil. It could be even a tea stall, or it could be a water stall, where they distribute leaflets, and it has dual effect. So we are not only inviting non-Muslims to the religion of Islam, but our experience is that our youth, our children, they get involved. Those children who get bored in majalis or due to language difficulty, they don't understand completely. But when we organized one stall, children, they were so attracted and involved. I have a few photos to share that they spent hours, so many hours on the road working together with the volunteers. And they were telling non-Muslims who was Hussain why we are doing this, why we are distributing this free water, juices, fruits, etc. So the aim is to invite almost all Imam Bargah's centers in the UK for next Muharram or even before Muharram.
through emails, through letters, through meetings, calls, and offering them help in T-shirts, in logistics, storage, distribution, etc. Inshallah. And we are aiming to have at least 100,000 bottles distributed and probably several 100,000 leaflets distributed in the next 1 year. Inshallah, this will be a global project, and these numbers will be in millions. Next year, inshallah, we will have a conference, and inshallah, we will share the statistics that how we performed in the first year of this project. So upcoming events, inshallah, Arbaeen procession. There is Arbaeen procession in London every year. That's the biggest procession. That will be next weekend. And we have a plan to distribute water bottles and leaflets. There are thousands of Shia Muslims there, but there are so many bypassers, visitors, non-Muslims, tourists in that area. So we can distribute leaflets. There are many other organizations already doing that, but if we do it in one organized way, where there are many volunteers coming from different places on one street, so we can do it in a better way. Yeah, in Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Coming to the point of involving wider community, so I would request everyone who is present over here or who is getting this message to organize it on your own level. Organized Sabila Imam Hussain alayhi salam in your street, in your city, in your town, through the help of the Imam Bargah or center you are working with. You don't need a big team, even a couple of people, even one person, he can organize this. So let's make a plan, let's aim that everyone who is getting this message would try to organize this Sabil, and you can download material from, inshallah, from our website, but currently you can also download a lot of resource from Who is Hussain website. Let's send this, distribute these leaflets to non-Muslims so that they can read the story of Karbala and they get attracted towards the true religion of Islam. So there are a few photos that I would like to share. This was our first stall based in Slough in UK, and as you would see, children, they were participating, they were more active, and children, they were listening to us. They learned about the story, and then they were going to other children and adults, and they were explaining what happened in Karbala, why we are distributing this water, and they were so involved in this project that we were so glad that at least there is one project where youth is actively involved. So in order to prepare for it, we don't need too many things. All we need is a bunch of water bottles. You can arrange a stall. It could be tea stall. You can put some fruits or at least some water and print out leaflets, distribute it to your neighbors, invite your friends, and to any bypassers who are driving from the road, who are just walking through the road. And inshallah, through this way, we can spread the message of Imam Hussain alayhi salam in an organized way. This is a proven method. Our elders, they have done this. We have seen Sabila Imam Hussain alayhi salam in our countries, but we are coming from a place where we are in minority. So this is one way which seems to be effective, and inshallah, let's aim that all of us would get involved in this project. Thank you very much. Salawat wa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. Thank you very much, Brother Muhammad Misam Raza. I'm really thankful to our mentor, Allama Raja Nasir Abbas. Although his speech is in our next session, but he always threw love on us, and he came earlier. So I would like to request him to come on the dais. Allama Raja Nasir Abbas. In this first session, I would also request
Brother Qasim Jafri to come on the dais. He is heading the IMI Arbaeen. My beloved brother, and I'm really inspired his services he's given in UK. Dr. Wasi, I would like to request him to come on the dais. Dr. Fakhir Haidari, I would like to request him to come on the dais. And Sister Khanam Bushra Jafri. Sister Khanam Bushra Jafri, if she is here, I would like to request him to come on the dais. گزارش کروں گا خانم بشرا جعفری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حسین دی سمبل آف یونٹی. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم على الأراضين روحي وأرواحنا العالمين لمقدمة ربه الفداء. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. امام حسین علیہ السلام ایک سمبل آف یونٹی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ صاحبان علم کا مجمع ہے، 2-3 جملے بس عرض کروں. جب 61 ہجری میں امام نے اپنا خیمہ لگایا ہے تو وہیں سے اس چیز کا آغاز کیا ہے. مثلاً کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی مقام کے صرف گھر کے افراد وہاں جمع نہیں تھے، صرف ان کے خاندان کے افراد وہاں جمع نہیں تھے، بلکہ اتحاد اور یونٹی کا عالم یہ تھا کہ ہور جیسا گناہ گار بھی امام کے لشکر میں شامل ہوا، اور اس کے بعد کہ جس نے امام کا رستہ بھی روکا. اور جب کہ فاطمہ زہرا کی تعظیم اور احترام اس کے پیش نگاہ تھی تو امام وقت کے لشکر میں اس طرح شامل ہوا کہ پھر امام کی بارگاہ سے جناب فاطمہ زہرا کا رومال بھی تحفے میں لے کے چلا گیا. آگے چلتے ہیں تو امام کے لشکر میں جو کہہ لیں ایک تھیم تھی، ایک جو کہہ لیں کہ سارا کہہ لیں کہ ترتیب تھی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زہیر ابن قین جو خلیفہ ثالث کے چاہنے والے تھے بظاہر، لیکن اس کے بعد ایک کیفیت یہ ہوئی کہ جو ہے وہ صحیفہ کربلا کی روایت ہے کہ زہیر ابن قین جو ہے نہیں چاہتے تھے کہ حسین کے لشکر میں شامل ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ جب مکے سے قافلہ چلا ہے تو ہمیشہ یہی ان کی کوشش جو ہے رہی کہ جہاں امام کے خیمے لگے وہاں ان کا خیمہ نہ لگایا جائے. لیکن شہید مطہری نے اس چیز کو لکھا کہ جب امام نے ایک مقام پہ دعوت دی ہے، دونوں کے خیمے ساتھ لگے ہیں، اور اس کے بعد جب جو ہے وہ غلام آیا اور اس نے کہا کہ مولا نے تمہیں جو ہے وہ بلایا ہے، اور ان کی زوجہ نے کہا کہ بات تو سنو، اگرچہ تم رد کر دینا کہ تم ان کے ساتھیوں میں نہیں شامل ہوگے. تو کہتے ہیں کہ جب امام کے خیمے میں گئے ہیں تو ایسے وقت میں گئے ہیں تو بہت ہی کہہ لیں ڈھیلے ڈھیلے جو ہے وہ قدموں سے، لیکن جب باہر نکلے ہیں تو ایسے جیسے نو بیاہ تھا دولہا. تو پھر اس طرح یعنی امام کے لشکر میں لوگ جمع ہوتے رہے. اور سب سے بڑھ کے اگر ہم امام کی اس یونٹی کو دیکھیں تو امام نے کسی رنگ، نسل اور کسی قوم کا یہاں پہ فرق نہیں رکھا. جس کی عظیم ترین جو مثال ہے وہ جون ہے. جون جیسا غلام جو مولا کے لشکر میں شامل ہوا، نہ صرف یہ کہ مولا نے اس کو اپنے جو ہے لشکر میں شامل کیا، بلکہ انہیں اتنا بڑا اعزاز دیا اسی عرض کربلا پر کہ جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ زہرا کے بیٹے نے ان کے چہرے پہ اپنے جو ہے وہ رخساری کو رکھا ہے، جس پہ انہوں نے وقت مرگ جو ہے کہہ لیں کہ فخر کیا ہے. من مثلی ابن رسول اللہ وضع خدہ علی خدی، کہ میرے جیسا کون کہ میرے رخسارے پہ رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا چہرہ رکھ دیا. عزیزان من 61 ہجری سے ہی یہ اتحاد، یہ لوگوں کو اپنے خیمے کی طرف جو ہے وہ دعوت دینا امام کے شعار میں شامل تھا. اور آج
اتنے برسوں کے بعد بھی حسین ابن علی کا روضہ اس چیز کا سمبل ہے کہ ہر طرح کے لوگ، ہر قوم، ہر فرد کے لوگ حسین کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی جانب سے اپنے آپ کے اندر اصلاح نفس کو شروع کریں اور تفرقے کو ختم کریں، یونٹی کو جو ہے وہ پیدا کریں۔ اس کی سب سے اہم ترین جو ہے مثال یہ ہے کہ ہم نفس پرستی سے نکلیں۔ جب انسان ہر وقت صرف اپنے نفس کی پرستی میں گرفتار رہتا ہے تو پھر اس کے اندر اتحاد، محبت، خلوص کچھ بھی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب معاشرے کی طرف چلتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی اور ایک دوسرے کا خیال، جو کہ اس اربعین کے موقع پر بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پانی کا پینا ہو، کھانے کا جو ہے وہ کھلانا ہو، کسی اور بھی ضرورت کے تحت، تو ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرتا ہوا دکھائی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ سب سے بڑھ کے اب جو اطلاعات ہمیں ملتی ہیں اور جو خبریں ملتی ہیں، ہر قوم کے لوگ، عیسائی، یہاں تک کہ ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ مختلف قوم کے لوگوں نے آ کے یہاں پہ اس چیز کو وہ کیا کہ ہم حسین کے ویسے تو ماننے والے نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، لیکن اتنی بڑی گیدرنگ ہے، یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کی طرف ہر کوئی کھینچا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارا شوق ہے اور ہماری آرزو ہے کہ ہم اس ہستی کے، اس کہہ لیں یہ جو موقع برپا ہم کرتے ہیں، اس پر ہم ان کے زائرین کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو امام جمع کر رہے ہیں آج بھی لوگوں کو، اور کس طرح جمع کر رہے ہیں اپنے خیمے میں، کہ جب سارے کے سارے ان کے خیمے میں جمع ہو جائیں گے تو ہم سب پھر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قدموں کو بڑھائیں گے اس خیمے کی طرف جو کہ ان کے بیٹے کا خیمہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ظہور امام مہدی میں یہ ہمارا اتحاد، یہ یونٹی اس قدر ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا کہ آج ہم حسینیت سے مہدویت کے جو ہے سفر کو آرام سے طے کر پائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امام ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی، اپنے معاشرے میں بھی، اپنے اپنے ملکوں میں بھی اسی طرح حسین ابن علی کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے اپنے معاشرے میں اتحاد و یگانیت کی فضا کو برپا کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو پروردگار عالم امام کی بارگاہ سے وہ روح دے، وہ تحفہ دے کہ ہم حسین کے خیمے سے بڑھتے بڑھتے امام زمان کے خیمے تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں۔ فقط والسلام۔ بہت شکریہ خانم بشرا جعفری۔ ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ ڈاکٹر قاسم جعفری، دی ہیڈ آف اربعین IMI. I would like to request him to come here. اور میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا جب سے انہوں نے شروع کیا اس کے بارے میں بتائیں، اور آئندہ کیا پلان ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں۔ ڈاکٹر سید قاسم جعفری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام خاتم النبیین۔ Dear brothers and sisters, thank you very much. First of all, I would like to extend my greatest greetings to all of you that Imam has invited us in this prestigious place. Nobody can come in this place without an invitation. This is for sure. You have all seen so many situations whereby people have actually landed at the airport and gone back without ziyarat, or some people who would have had no visas and then they still came over and did the ziyarat. So this is for sure a spiritual invitation, for sure. There's no doubt about that. Is it okay if I can speak in Urdu or English, Mustasin bhai? Urdu, English, it's up to you. Fine, okay. اردو میں تاکہ میں تیزی کے ساتھ اپنے تمام مقالات کو کنورٹ کر دوں۔ فرسٹ آف آل آئی وڈ لائک ٹو تھینک یو مستحسن بھائی کہ یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، کہ باقی تمام لوگوں کو آپ نے یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھا کیا، اور یہ اربعین کا ایک میسج بھی ہے کہ اتنے سالوں سے اربعین ہو رہی ہے صدام کے فال کے بعد، اس کے بعد اب یہ ایسا اتنا اچھا موقع ہے کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا ہے، اور اس تمام ریسورس کو جو کہ ہیومن ریسورس ہے ہمارے پاس، برین ریسورس ہے، اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے اور اس کو صحیح طریقے سے ونس یو کم ان ٹو ون پلیس دین آئی تھنک اس کے بعد باقی معاملات طے کیے جا سکتے ہیں۔ سو دس از اے گریٹ اچیومنٹ اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ڈوئنگ دیٹ اینڈ اٹس اے گریٹ اسٹیپ۔ ایک واقعے کے ساتھ میں معاملات کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب نے ایک سنا ہوا ہوگا واقعہ جس کا نام ہے عابس۔ عابس ایک فوجی تھا اور بہت ہی زبردست جنگجو،
جو کہ اپنے پورے آرمرز کے ساتھ لڑنے کے لیے امام حسین کی فوج میں آیا. عابس جب لڑنے کے لیے گیا تو لوگوں نے وہ جب وہاں پر پہنچا لڑنے کے لیے تو اس نے اپنے تمام آرمرز اینڈ ایوری تھنگ ہی ٹک آف اینڈ ہی تھرو آف ایوری تھنگ اینڈ ہی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ لیٹس فائٹ. تو لوگوں نے کہا عابس کیا ہو گیا تم کو, یہ کیا کر رہے ہو تم, کیوں نکال رہے ہو اپنے یہ آرمرز, دس از ہاؤ یو فائٹ. کہتا ہے حب الحسین اجننی, آئی ایم کریزی ان دا لو آف امام حسین. تو یہ ایک لامثل مقولہ بن گیا عربوں کے درمیان کہ حب الحسین اجننی. اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے ہزاروں لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں. آئی ایم آئی کا سفر عراق کے اندر 2009 میں شروع ہوا جب وجی بھائی ٹک دی انیشیٹو آف ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز دیر واز اے اوپننگ ہیئر آفٹر دا فال آف صدام اینڈ وی کافی ساری چیزیں جمع ہوئیں ایک کنٹینر میں انسٹرومنٹس کے ساتھ, اور اس کے بعد ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور وہ ٹیم 2009 میں یہاں پر آئی اور یہاں پر ہم نے کافی سرجریز کیں, ایکیڈیمیا کیا, ٹریننگ کی, بہت ساری جگہوں پہ وزٹ کی اور تقریباً عراق کے تمام شہروں کا اچھی طرح سے معائنہ اور مطالعہ کیا اور جا کے اس کی تمام لوگوں سے ملے. اس کے بعد ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر ایک گریٹ نیڈ ہے جو کہ اوور آل ہمیں جس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور 2010 میں یہاں پر ایک بورڈ تشکیل ہوا, آئی ایم آئی عراق بورڈ, اور اس کے بعد پہلا اربعین کیمپ جو باب القبلہ کے سامنے لگا, باب القبلہ کے سامنے, وہ آئی ایم آئی کا تھا اور وہ 2010 میں پہلا تھا. اور یہ ہمارا الحمدللہ 14th کیمپ ہے. 14 سال ہو گئے اب, 14th year in a row that we have Imam Hussain has invited us and did that. In 2016 and 17 کبھی کبھار یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ we saw about 120,000 patients in 10 days, 24-hour service in 2 camps. We saw 120,000 patients. کچھ ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں جو اس چیز کی وٹنس دیں گے کہ وہ کتنے بزی کیمپس ہوتے تھے باب القبلہ کے سامنے اور باب بغداد کے سامنے جہاں پر 24 آور سروس چلتی تھی. سو ماشاء اللہ سے وی ہیو کم اے لانگ وے اینڈ ناؤ وی سی دیر آر لاٹ آف ادر کیمپس. اے لاٹ آف پیپل ہمارے ساتھ جو تھے انہوں نے سیکھ کے اپنے کیمپس بھی بنائے اور آہستہ 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 یہ چیز ملٹیپلائی ہوتی چلی گئی. تو خدا کا شکر ہے کہ آئی ایم آئی اب اس پوزیشن پہ آئی ہے کہ وی آر ناؤ inshallah soon it will be an international registered body, NGO in Iraq. We already have a board. یہاں پر ہماری ایکیڈیمیا پورے سال چلتی رہتی ہے اور آئی ایم آئی کے ڈیلیگیٹس پوری دنیا سے, پاکستان سے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, سعودی عربیہ, ایران, یونائٹڈ اسٹیٹس, آئرلینڈ, یو کے, جہاں جہاں آئی ایم آئی کے چیپٹرز ہیں وہاں سے لوگ ڈیلیگیٹس کے ذریعے ڈیلیگیٹس لے کے آتے ہیں اور آنے کے بعد ڈفرینٹ ہاسپٹلز میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں اور یہ سلسلہ کنٹینیو ہے. ریگارڈنگ دی آئی ایم آئی کیمپ, اس سال ہمارے پاس تقریباً 10 اسپیشلٹیز تھیں جس میں سے وسیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈینٹل اور وجی بھائی بھی ہیں. اور ڈینٹل جو تھا وہ اوبیسلی کافی ایک ایکٹیو ہمارا ایک یونٹ ہے جس میں انہوں نے کافی سارے پیشنٹس آن ریگولر بیسس دیکھتے ہیں اور پورا ایک تقریباً ڈینٹل ہاسپٹل بن جاتا ہے جس میں مریضوں کو ضروریات فراہم کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ وی ہیو اے سسٹم وچ وی ورک, دیٹ از وی ہیو اے فارمیسی اینڈ دین وی ہیو اے ٹریاج سسٹم جہاں پر پیشنٹ سب سے پہلے آ کے دیکھے جاتا ہے اور اگر ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہیں سے ڈیل کر کے فارمیسی سے میڈیکیشنز دے کے ان کو دیا جاتا ہے. اور باقی جو ان کے پاس نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جس میں ان کو مزید ضرورت ہوتی ہے تو پھر ان کو ہم اندر کمروں میں لے جا کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پورا سسٹم اب ماشاءاللہ سے چلنا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر اور بھی مزید کیمپس کھل گئے ہیں اور ان کو بس اب ایک آرگنائزڈ وے میں کرنا ضروری ہے. اور میں مستحسن بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا خیال ہے کہ
دس از اندر پوائنٹ ٹو بی ٹیکن کہ اگر ہم ان تمام آرگنائزیشنس کو جو کہ کام کر رہی ہیں پوری دنیا سے آئی ہوئی ہیں ان کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے ایک میڈیکل یونٹ کے طور پہ ان کو اکٹھا کیا جائے اور ایک آرگنائزڈ وے میں کام کیا جائے رادر دین ہر ایک آدمی ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ اینگل میں کام کرے. تو جس طرح سے آپ نے یہ یونٹی کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہے تو ایک میڈیکل فیسلٹی بھی بنانی چاہیے جو ایک یونٹی میں کے ساتھ کام کرے مل کے تاکہ ہم ایک آرگنائزڈ وے میں کام کریں. امام حسین کا میسج تو یہی ہے کہ یونٹی کے ساتھ انڈر ون روف ہم جمع کریں. اور جیسا کہ خانم نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہماری ٹریننگ ہے کہ اب ہم جو یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یونٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کس طرح سے اپنے نفس کو الگ کر کے اپنے تمام خواہشات کے ساتھ اور اب ہم مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہے امام زمانہ کے آنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی. اور امام زمانہ قبول کریں ان تمام لوگوں کی مشکلات کو, ان لوگوں کی زحمات کو, اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو یہاں پر آنا آپ کا قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہر سال انشاءاللہ ہم یہاں آ کے خدمت انجام دے سکیں, زائر بھی بن سکیں اور زائروں کی خدمت بھی کر سکیں. اور انشاءاللہ مستحسن بھائی اسی طرح سے آپ اپنا کام جاری رکھیں لوگوں کو یونائٹ کرنے کا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو کوآرڈینیٹ کرتے تھے. ہم لوگوں نے ایک ماڈل جو ہے ہمیں سمجھ میں آیا ہے, اور یہاں پر اجی بھائی موجود ہیں, سارے لوگ تقریباً مجھے جانتے ہوں گے اور میں بھی تقریباً سب کو جانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس وقت انٹرنیشنلی ایٹ لیسٹ 8 یا 9 آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم کولیبریشن میں, اور پاکستان میں کم از کم 16 سے 17 آرگنائزیشنز ہیں جن کے ساتھ ہم کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں, وہ اس وقت جو فلڈ آیا ہے پاکستان میں وہ ہے. اور اس فلڈ میں ہم لوگ ابھی تک تقریباً 10.1 ملین روپیز ہم لوگ ابھی تک خرچ کر چکے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے ساتھ جو کولیبریٹ کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ وہ امامیہ میڈکس انٹرنیشنل ہے, جس کے اندر پاکستان چیپٹر کے ساتھ ہم لوگ کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. یہ لوگ میڈیکل کے حوالے سے ہر جگہ کیمپ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ وہاں پر ٹینٹ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ وہاں پہ راشن پرووائڈ کرتے ہیں, ہم لوگ وہاں پر لاجسٹکس پرووائڈ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ جب تک سب لوگ اپنے اپنے بینر کے ساتھ اپنے اپنے رول کو انجام دیتے رہیں گے, اپنی اپنی اسپیشلٹی کو انجام دیتے رہیں گے, تب تک جو ہے وہ فائدہ ہوگا. آخر میں صرف ایک بات کر کے جو ہے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید کیوں ہوئے؟ رسول کے نواسے تھے, سب جانتے تھے. صحابی رسول کتنے اس وقت موجود تھے؟ 58 ہجری کے اندر 1000 لوگوں کو منی میں امام حسین علیہ السلام نے جمع کر کے جو خطاب دیا وہ سب صحابی رسول تھے یا تابعین تھے. وہ سب امام حسین علیہ السلام کو جانتے تھے, سب نے دیکھا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جس کو رسول جو ہے وہ اپنے کندھے پہ لے کے اور چلتے تھے. پھر کیا وجہ ہوئی کہ وہ لوگ امام حسین کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے جب فرزدق سے پوچھا کوفہ کا حال بتاؤ, تو اس نے کہا کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ رو رہے ہیں اور حسین کو پتھر مار رہے ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ دل سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں اور آپ حسین کے اوپر نیزہ اور تلوار مار رہے ہیں؟ یہ کیسے ہوا؟ وہ مسلمان تھے, وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے. یہ ہوا کیسے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو میرے خیال میں اگر نہیں سمجھا ہم نے تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کس گروہ کے اندر جو وہ شامل ہوں گے. شہید باقر الصدر نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر لکھا اور اپنی تقاریر میں جو ہے اس کو بیان کیا. کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے ارادوں کا مالک نہ ہو تو وہ اپنے عطف اور اپنے جذبات کے خلاف کام کر سکتا ہے. اپنے ارادوں کا مالک بنایا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے ذریعے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو جو تمہارا ارادہ ہے اس ارادے کے اوپر محکم ہو جاؤ, اپنے جذبات کو اپنے ارادوں کے تابع کرو, اور اس کے بعد تم حسین کے ساتھ آ سکتے ہو. حسین کے ساتھ آنا, حسین کے نام پر اتحاد, حسین کے نام پر متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم اپنے ارادوں کے مالک ہوں. ارادوں کے اگر میں مالک ہوں, اپنے ارادے کا اگر میں مالک ہوں اور مجھے جیل میں ڈال دیا جائے تو میں آزاد ہوں. اور اگر میں اپنے ارادے کا مالک نہیں ہوں اور میرے پاس ہر شے موجود ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں یزیدی لشکر میں ہوں.
اور میں اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہا ہوں. تو جو وہ اسیران کربلا تھے وہ آزاد تھے کیونکہ وہ اپنے ارادوں کے مالک تھے. انہوں نے اپنا سر نہیں جھکایا. لیکن وہ جو کہ ان کے قاتلین تھے جو رو رہے تھے اور پتھر مار رہے تھے وہ اصل میں جو ہے وہ قید میں تھے. اور جیسے کہ خوار نے بیان کیا اور میں ان سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اس پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, کہ جب تک ہم اپنے نفس کے غلام رہیں گے, جب تک ہم اپنے خواہشات کے غلام رہیں گے, تب تک ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے نام پر متحد ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر فاخر حیدری گفتگو کر رہے تھے آج کی اس کانفرنس سے. میں اب وڈ لائک ٹو ریکویسٹ آور مینٹور ناٹ اونلی فار IMI بٹ فار دی انٹائر آرگنائزیشنز آف دا ورلڈ, اسپیشلی فار پاکستان چیپٹر. So I would like to request the founder of IMI and the founder of and the mentor of the other organization, and also, I would really happy to see him here. I would like to request Dr. Sayyid Wajih Rizvi to come here and express his views. Dr. Sayyid Wajih Rizvi. ساری طاقت حسین سے ہے. آج شیعہ قوم کو, اسلامک امہ کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, وہ چیلنجز چاہے وہ سوشیو کلچرل چیلنجز ہوں, سوشیو اکنامک چیلنجز ہوں, ایکیڈیمک چیلنجز ہوں, اسٹریٹجک چیلنجز ہوں, اربعین کا یہ اجتماع ہر سال یہ بتاتا ہے کہ مصائب لاکھ بڑھ جائیں عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ سکتے ہیں, خم نہیں ہوتے. میں سب سے پہلے اس جلسے کے آرگنائزرز مستحسن بھائی اور ان کی ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کو انویژن کیا اور اس کو انیشیٹ کیا. یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ جب ساری دنیا سے امام کے دروازے پہ ان کے نوکر جمع ہیں تو یہاں مل کے ایک برین سٹارمنگ کا انعقاد کیا جائے. معذرت چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے, ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ محترم قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی موجودگی ہمیں میسر ہے اور ہم سب ان کے الفاظ سننے کے لیے بے چین ہیں. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ جو ہمارے برادر ڈاکٹر قاسم جعفری جو IMI اربعین میڈیکل مشن کے انچارج ہیں اور پچھلے 14 سال سے انہوں نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹرز کو زوار کی خدمت پہ لگایا ہے, اور ہمارے بھائی ڈاکٹر میر محمد اصغر جنہوں نے بے تحاشا کام کیا ہے شیعہ کے پلیٹ فارم سے, خصوصاً پاکستان کی شیعہ کمیونٹی کے جو چیلنجز ہیں اس میں ان کی خدمات بے پناہ ہیں. اور پھر ہمارے بھائی ڈاکٹر فاخر رضا جنہوں نے افتاء کے پلیٹ فارم اور IMI کے پلیٹ فارم سے بے شمار خدمات پیش کی ہیں. تو جو کچھ آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے میں ان سب کو انڈورس کرتا ہوں. بہت مختصراً امامیہ میڈکس انٹرنیشنل کے حوالے سے یہاں پہ چند ویڈیوز ہیں جو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. چند منٹ کی 3 ویڈیوز ہیں. البتہ مختصر تعارف آرگنائزیشن کا یہ ہے کہ 1994 میں اس کا قیام عمل میں آیا امریکہ میں,
اور سن 2000 میں اس کو یونائٹڈ نیشنز کی ایکریڈیٹیشن ملی. 2006 میں یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل کنسلٹیٹیو اسٹیٹس حاصل ہوا, جو دنیا کی پہلی شیعہ تنظیم ہے جس کو یہ اسٹیٹس میسر آیا. اس کا کام ایک گراس روٹ لیول سے شروع ہوا اور اب دنیا کے 25 ممالک میں اس کا کام جاری ہے. ابھی پاکستان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو IMI پاکستان کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر علی عمار یہاں موجود ہیں, اور چند گھنٹے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ تقریباً 160 کیمپس فلڈ ریلیٹڈ IMI نے لگائے ہیں, جس میں 125 ڈاکٹرز اس ریسکیو مشن میں شامل ہیں, اور تقریباً $250,000 US اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہیں. پاکستان کے حوالے سے IMI کا کام تقریباً 35 سال پہ محیط ہے. اس میں کلینکس کا انعقاد, ایمبولینس سروسز کا انعقاد, اسٹوڈنٹ ہیلپ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ, نیشنل ڈیزاسٹرز اور مین میڈ ڈیزاسٹرز میں IMI کی خدمات ہیں. میں در حسین پہ تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شاید کچھ بھی نہ کر سکیں, اور جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے ہم وہاں پہ نہیں ہیں, مگر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح قوم کی حالت کو بدلا جائے. We have enormous challenges all around the world. پاکستان کے حوالے سے جتنا بھی میڈیکل اور ہیلتھ ریلیٹڈ کام ہوا ہے اس کو کلائمیکس پہ پہنچاتے ہوئے ایک پروجیکٹ انویژن کیا گیا ہے, جو ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے. اس کی زمین ہمیں گفٹ ہوئی ہے, جو پرائم لوکیشن پہ ہے کراچی میں, تقریباً 40-50 کروڑ. Please, Dr. Musa, excuse me, I'm using Urdu as a language, although I apologize for that, but you probably know it through the literature provided. تو یہ 40-50 کروڑ روپے کی ایک زمین ہے, اور اس پہ ایک ٹرشری ہاسپٹل بنانے کا خیال ہے. اس پروجیکٹ کی لاگت $33 ملین ہے, اور پہلے فیز میں ہمیں $4 ملین کی ضرورت ہے تاکہ اس پہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو. ساتھ میں جو دوسری زمین ہے وہ میڈیکل اور ڈینٹل کالج کے لیے ہے. تو جب 150 بیڈس اس میں پورے ہو جائیں گے تو آپ کو میڈیکل اور ڈینٹل کالج کی پرمیشن کی مل سکتی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے کنسٹرکشن کے لیے 500 بیڈڈ ہاسپٹل کنسٹرکشن کے لیے اس کے پرمیشن موجود ہیں آلریڈی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں ایسے پروجیکٹس لگائے جائیں جو 4 چیزوں کو کور کرتے ہیں اگر ہمیں اپنی حالت کو بدلنا ہے. پہلی چیز انویسٹمنٹ جنریشن ہے, دوسری چیز انکم جنریشن ہے, تیسری چیز جاب کریشن ہے, اور چوتھی چیز سروس اورینٹیشن ہے. تو جتنا بھی کام پچھلے 30-35 سال میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ, فار انسٹنس کوئٹہ سے بے شمار زخمیوں کو, شہداء کو, اور پورے پاکستان سے کراچی لایا جاتا ہے ان کے علاج معالجے کے لیے, یا لاہور لے جایا جاتا ہے, یا اسلام آباد. بہت ساری سروسز اویلیبل نہیں ہوتی ٹرشری کیئر لیول پہ, چھوٹی جگہوں پہ. تو آئیڈیا یہ ہے کہ انیشیلی اس کو کراچی سے شروع کر کے پاکستان کے 2 اور میجر یا 3 اور میجر شہروں تک اس کی برانچز کو لے جایا جائے. میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے قبلہ سے بھی ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سب سے بھی, کہ اس طرح کے پروجیکٹس جو ہیں یہ پورے قوم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور قوم کی مجموعی حالت کو بدلنے کے لیے کلرجی اور ڈاکٹرس اور باقی کمیونٹی کو ساتھ آنا ہے, تاکہ اس نیچر کے پروجیکٹس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے, اور اس سے قوم وہ ثمرات حاصل کر سکے جو اس کا جائز حق ہے. میں اس بات پہ بھی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس قسم کے پروجیکٹس کو
100% खुम्स के इजाज़े मिलने चाहिए, क्योंकि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कौम की मजमूई हालत को बदलने का पोटेंशल रखते हैं। उलमाए कराम की तायीद और मराजीन कराम की तायीद इस प्रोजेक्ट को हासिल है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी ये एक इशू है कि इन प्रोजेक्ट्स को 100% खुम्स की बैकअप हासिल नहीं है। तो ये सही है कि बहुत सारे और भी मसाइल हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स वो हैं जो इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स हैं और इनके थ्रू और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिलेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा इस अगस्त गैदरिंग और इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस के तवस्सुत से कि इस पे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए होम्स की बैकअप प्रोवाइड की जाए, ताकि लोग अपने दीनी फ़राइज़ के साथ साथ कौमी नेशनल डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी सामने लेके आएँ। अगर आप आइमा की वीडियोस लगा सकें तो। International, a U.S. 501c3 nonprofit, has a presence that spans 5 continents and has impacted millions. What you see now is the vision for IMI's future, one that supports our infrastructure and projects, as well as initiatives that will ensure fiscal security as we move forward. Located at the intersection of Route 130, Route 33, and Sherry Road in Robbinsville, New Jersey, the complex would bring together facilities for IMI's global headquarters, with features for students and academics, like a state-of-the-art library and conference center that includes a climate-controlled section for rare manuscripts and space for researchers to access these delicate materials in a secure environment. As a means to ensure IMI's self-sufficiency, the complex also includes 2 separate structures to lease as retail and office spaces on Route 130, as well as an inpatient rehab facility, skilled nursing facility, and an assisted living facility, fulfilling a critical need at this time. Additional projections include a senior independent living high-rise, and of course a multi-purpose hall for commercial event space. All of this development will be phased and can only happen with your support. Pakistan's healthcare system is in a severe crisis, with a shocking less than 3% of its GDP allocated to the health expenditure. Much of the 212 million population struggles to find quality and affordable health
During its 50 years of community service, Imamia Medics International has completed several health and education projects across Pakistan, fighting disease and poverty from the mountainous Karachi to the Thar Desert. This includes running a network of free medical clinics in Karachi, Nawab Shah, Jalalabad, Thar, Butch Sharif, Zia Khan, Skardu, and many more places, providing life-saving ambulance service in many cities. Running a 24-hour blood transfusion service, providing interest-free loans and scholarships to countless medical professionals and healthcare workers. Ongoing construction of Arbaeen Medical Complex in Chitwar. Imamia Medics International is now positioning itself to serve humanity at an entirely next level. University Medical Complex, Karachi, will be IMI's contribution to shoulder the dismal state of healthcare in Pakistan, one of the biggest metropolises in the world, with over 220 million population. Pakistan's largest city, Karachi, lacks quality medical infrastructure. To fill this gap, IMI, along with Pocket Health and Education Welfare Trust, with the support of Zedi Abbott Foundation USA, are working together to construct a state-of-the-art 500-bedded hospital. A bold and sophisticated healthcare initiative that will provide world-class medical care to the community at a fraction of the cost. Situated in the Willistan Jogger neighborhood opposite Karachi University, this 11-story building will host state-of-the-art medical facilities and will be backed by highly skilled international faculty. The project will cost $10 to $12 million, of which $3.2 million is required immediately to initiate construction. Life begins in a hospital and it often ends in one. And in between, we try to avoid hospitals as much as we can. But we live our lives hoping to get a great opportunity like this. And we create a support system which will touch the lives of thousands of deserving and needy patients. Help create a future hospital that will ensure the highest level of healthcare for generations. An innovative and revolutionary healthcare project that the entire community could be proud of. इमाम की शहादत पे ताज़ियत व तस्लीयत के साथ आपकी समाअत के शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहिए। जी, ये कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने एक ब्लॉक अवे गुलिस्तान जौहर। इट्स अ प्राइम लोकेशन इन कराची। डॉक्टर सैयद वजीर रिजवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स और जो काम आप कर रहे हैं यकीनन हमारे लिए मशाल राह है। हमारे दरमियान मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ, और इंशाअल्लाह उसके बाद नमाज ज़ोहर का वक्फ़ा होगा और उसके बाद हमारा जो दूसरा सेशन है उसका आगाज़ होगा। अल्लामा मोहम्मद अमीन शहीदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. میں سب سے پہلے اس ایسوسیشن کا، اس کے تمام منتظمین کا، خصوصاً ہمارے مستحسن بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ احباب اور دوستوں کی قریب سے زیارت ہو سکے. یہ ایام اپنے اندر ایک ایسی معنویت اور بیداری کا پیغام لیے ہوئے ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی چنداں ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو اس سمندر میں غوطہ ہو کر اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے شعور کی ضرورت ہے. جیسا کہ اس کانفرنس کے نام سے بھی واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام، آپ سے اٹیچمنٹ اور آپ سے وابستگی ان تمام لوگوں کو جن کے دل حقیقتاً امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے دھڑکتے ہیں، ان تمام دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا باعث ہے. یہ صرف ایک اجتماع نہیں ہے، یہ صرف ایک پیدل مارچ نہیں ہے، یہ صرف نجف سے کربلا کا سفر نہیں ہے، یہ صرف سال میں ایک دفعہ ایکسرسائز نہیں ہے، تہوار نہیں ہے کہ سال میں ہم ایک دفعہ آئے اور اس عبادت میں شریک ہوئے اور واپس چلے گئے. یہ اصل میں روح کا بھی سفر ہے، شعور کا بھی سفر ہے، فہم کا بھی سفر ہے، معرفت کا بھی سفر ہے. اس سفر میں اپنے ماضی سے اور پستیوں سے، حیوانی خصوصیات سے اور ان چیزوں سے جن کا حسین ابن علی اور ان کی راہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے آپ کو چھڑانے کا بھی سفر ہے. ان تمام آلائشات سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا بھی سفر ہے، جس سے پاک ہونے کے بعد حر بنا تھا. اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی منزل اور جس کا ہدف بلندیوں پر ہے، پستیوں میں نہیں. اور انسان جب بلندیوں کی طرف جاتا ہے تو پھر پستیاں اور پستیوں سے متعلق چیزیں اس کی زندگی سے دور تر ہوتی چلی جاتی ہیں. لہٰذا اگر اس سفر کے نتیجے میں ہم نے صرف اپنے جسم کو تھکایا ہے تو شاید ہم چنداں فائدے میں نہیں رہے. لیکن اگر روح میں بالیدگی آئی ہے، شعور میں بالیدگی آئی ہے، ہماری معنویت میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے اندر کی کدورتوں اور نجاستوں میں کمی ہوئی ہے یا اس کا خاتمہ ہوا ہے، ہمارے اندر اگر حسین ابن علی کے عشق کے نتیجے میں وہ تمام منفی چیزیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں جس کو جلانا ہی اس عشق کا مقصد ہے، تو یقیناً ہم نے اس سفر میں بہت کچھ پایا ہے. یہ سفر صرف کربلا، حلہ، بصرہ یا باقی علاقوں سے یا نجف سے کربلا کی طرف جسمانی سفر ہی نہیں ہے. یہ سفر ایک ایسے عالمی نظام کی طرف سفر ہے جو بنی نوع بشر کی نجات کا آخری ذریعہ بھی ہے اور اللہ کا وعدہ بھی ہے. اس اعلیٰ ترین الہی وعدے کے تحقق کی طرف سفر. جب اس اعلیٰ ہدف کی طرف سفر ہے تو پھر انسان اس کے نتیجے میں بہت ساری چیزوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، بہت ساری خواہشات سے دستبردار ہو جاتا ہے،
بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کو زنجیر کی طرح سے پکڑ کر کھینچ کر پستیوں کی طرف واپس دھکیلنے کا باعث ہیں، ان چیزوں سے انسان خود کو آزاد کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ملکوتی، نورانی، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، فرشتوں کے نزول کی جگہ، انسان کے باطن کی تطہیر کی جگہ، وہ مقام جہاں سے انسان عروج پاتا ہے اور ملکوت اعلیٰ تک پہنچتا ہے، وہ مقام جہاں پر اللہ کے عظیم ترین انبیاء بھی سر جھکاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ مقام، اگر اس مقام پر آ کر ہم جیسے لوگ اپنی زنجیروں کو نہ توڑ سکیں تو پھر شاید اس سفر کا ہدف ہم حاصل نہ کر سکیں۔ اس سفر کا جو بنیادی ترین ہدف ہے وہ اس عالمی نظام کی طرف سفر ہے جس کا پرچم اس وقت ایک ایسے فرزند زہرا کے ہاتھ میں ہے جس نے تمام مستضعفین عالم کے دلوں میں ایک چراغ روشن کی ہے، امید کی شمع جلائی ہے، اور اس وقت موجود استکباری تمام طاقتوں کی آنکھوں کا کانٹا اور گلے کی ہڈی ہے۔ اس لیے کچھ لوگ شاید اپنے انہی دنیاوی اہداف کے تحت اور کچھ لوگ اپنے شعور اور فکری پستی کے تحت کوشش یہ کرتے ہیں کہ دین کے نام پر انسانوں کو اس حریت اور عظیمت کے کاروان سے جدا کر دیں اور حسین ابن علی کا نام بھی استعمال کریں، اور اس مشی میں ایسے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں ان تمام پہلوؤں کی طرف متوجہ بھی رہنا چاہیے اور شعوری طور پر اس دانش اور بصیرت کے ساتھ جس کا تقاضا دین بھی کرتا ہے، جس کا تقاضا معرفت حسینی بھی کرتا ہے، اس شعور کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، اس کاروان میں اضافے کا باعث بنیں۔ کاروان میں تعداد شاید اتنا زیادہ میٹر نہ کرے جتنا شعور، ادراک، فہم اور شخص کی باطنی پاکیزگی میٹر کرتا ہے۔ اور اس سفر کے نتیجے میں میرا خیال ہے ہمیں اس مقام پر پہنچنے کی ضرورت ہے جس مقام پر خود امام یہ کہیں کہ میرا سپاہی آ رہا ہے۔ اگر ہماری ان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے اور اس سفر کی وجہ سے ہم اس باطنی سفر میں آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئے اور ان زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے جو مختلف حوالوں سے ہمیں جکڑے ہوئے ہیں، تو شاید ہم نے اس مشی اور سفر کا ہدف حاصل کر لیا۔ اس میں پھر تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر یہ ہے تو باقی تمام چیزیں ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، چاہے آپ پوری دنیا کو تسخیر کر لیں۔ حضرت عمر نے بھی پوری دنیا کو تسخیر کر لیا تھا، اتنی بڑی حکومت تھی۔ اس لیے آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ان فتوحات کو حقانیت کی دلیل سمجھتا ہے، لیکن جو نبی کریم کی روش ہے، اہل البیت کی روش ہے، امیر المومنین کی روش ہے، امام حسین کی روش ہے اور بعد کے ائمہ کی روش ہے، وہ فتوحات نہیں ہیں، وہ بدن کی تسخیر نہیں ہے، وہ کثرت جمعیت نہیں ہے، وہ قلوب کی تسخیر ہے، تربیت ہے اور انسان کو انسان بنانا ہے، اور یہی اصل ہدف ہے۔ اگر اس ہدف کے ساتھ ہم آگے بڑھے تو ہمارے ساتھ 10 ساتھی ہوں تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، یہ کافی ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر شاید پوری دنیا کے ذریعے سے
تربیتی ان پہلوؤں پر غور و فکر کر سکیں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے، اس ہدف کے لیے تیار کر سکیں، اپنے اندر کی تطہیر کر سکیں، تو یقیناً ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسین ابن علی علیہ السلام کی اس راہ پر ہمیشہ استقامت کے ساتھ چلنے کی اور اپنے راستے میں موجود تمام ہرڈلز اور تمام رکاوٹوں کو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور ائمہ طاہرین کی مدد کے ساتھ ان تمام رکاوٹوں پر قابو پانے اور غلبہ پانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ محمد امین شہیدی صاحب، اور میں خوش آمدید کہوں گا اپنے استاد محترم، اپنے بزرگ علامہ سید رضا حیدر صاحب سے کہ جو یو کے سے تشریف لائے ہیں۔ ابھی نماز کا وقفہ ہے، 15 منٹ تک انشاءاللہ نماز ادا کیجیے، اور انشاءاللہ ہم نماز کے بعد دوبارہ اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے، اور جو ہمارے کی نوٹ سپیکرز ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ اختتام پہ آپ ان سے مستفیض ہوں گے۔ پر حبیب خدا ختم الانبیاء باواز بلند تر صلوات۔ انشاءاللہ ٹھیک 12:20 پہ ہم اسی ہال میں دوبارہ جمع ہوں گے اور اپنے دوسرے سیشن کا آغاز کریں گے۔ تشریف لائیں اور بارگاہ سید الشہداء میں نذران عقیدت پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر وسیع حیدر۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک التجا ہے امام مہدی علیہ السلام سے، چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر یہ سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، منتظر یہ سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے۔ کعبہ بھی تیرا یوں ویران ہے، امت بھی ساری پریشان ہے۔ آپ ہی آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو بسے گا یہ سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں۔ مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں، مشکل میں سارے گرفتار ہیں۔ عسکری کے ثمر، عسکری کے ثمر، سرنگوں آج سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، منتظر یہ سارا جہاں ہے۔ آقا جائیے، اجڑا یمن یوں ہی خوبار ہے، نوحہ کنا بھی یوں ہی شام ہے۔ اجڑا یمن یوں ہی خوبار ہے، نوحہ کنا بھی یوں ہی شام ہے۔ زخم بھر جائیں گے، زخم بھر جائیں گے،
خون سے زخمی یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ مولا قیامتی کے آثار ہیں، تڑپتے ہوئے یوں عزادار ہیں۔ مولا قیامتی کے آثار ہیں، تڑپتے ہوئے یوں عزادار ہیں۔ آپ نہ آئے تو، آپ نہ آئے تو دم سے سکتا یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ کشمیر کا یوں برا حال ہے، قید و سلاسل کی تلوار ہے۔ کشمیر کا یوں برا حال ہے، قید و سلاسل کی تلوار ہے۔ آپ آ جائیں تو، آپ آ جائیں تو بس رہائی کو سارا جہاں ہے، آقا جائیے، آقا جائیے، منتظر یہ سارا جہاں ہے، آقا جائیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں ملتمس ہوں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب علامہ نصرت بخاری صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، جناب علامہ امین شہیدی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور علامہ سید رضا حیدر رضوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ڈاکٹر وجیر رضوی صاحب سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ برادر انجم رضا سے ملتمس ہوں کہ وہ 2 منٹ کے لیے تشریف لائیں، جناب برادر انجم رضا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں منتظمین کا کہ اس اہم موقع پہ حسین سمبل آف یونٹی یہ کانفرنس رکھی۔ میں فقط 2 جملے کہ میں نے اس سے پہلے رضوی صاحب، وجی صاحب، فاتر صاحب اور خاہر اور قبلہ امین شہیدی کی گفتگو سنی۔ یقیناً یہ کربلا ہم اس شاکان حسین علیہ السلام کے لیے اس وعدے گاہ کی تکمیل کی جگہ ہے کہ جو روز عاشور سید الشہداء نے کیا، اور ہم اربعین پہ آ کر اس وعدے کی تجدید عہد کرتے ہیں، اور سال بھر کے لیے یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے سید الشہداء کے اسی استغاثے پہ لبیک کہتے ہوئے فرزند زہرا نے جب ظہور کرنا ہے تو ہم اس کے لیے زمینہ سازی کر رہے ہیں۔ میں ایک نقطے کی طرف متوجہ کہ احباب نے بہت سے ایسے سماجی اور معنوی کام جو ملت تشیع اور مکتب اہل بیت کی عالمی سطح پہ وہ چہرہ، وہ صورت کہ ہم پوری دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے جہانی قیادت دینی ہے، تو ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں تخصص، مہارت، یقیناً جب فرزند زہرا کا ظہور ہوگا تو انہیں اقتصادی، عالمی، سیاسی، ہر قسم کے ماہرین کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت سے شعبوں میں کام کیا جا رہا ہے، ہو رہا ہے۔ میں فقط ایک پہلو کہ جس ادارے کو میں بطور بہی خواہ کام کر رہا ہوں تو نوجوانوں کی ایک تنظیم آئیڈیاز 9 خیال 9، اس نے تکفیریت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جب پاکستان میں جہاں ہماری ملی تنظیمیں قبلہ قائد وحدت علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہیں، انہوں نے سیاسی، سماجی بہت سے میدانوں میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری اس نوجوانوں کی، بچوں کی تنظیم نے کیا کیا؟ انہوں نے لاہور اور پاکستان کے دیگر شہروں کی سطح پہ شیعہ سنی نوجوانوں کو جم کر کے 15 رمضان المبارک کے قریب یا 15 رمضان ایک بادشاہی مسجد لاہور میں مشترکہ شیعہ سنی نماز ہوتی ہے۔
مل کر نماز ادا کی جاتی ہے. اہل سنت کو اہل تشیع روزہ افطار کراتے ہیں اور نماز کے بعد اہل تشیع کو اہل سنت روزہ افطار کراتے ہیں. اسی طرح پھر ایک مشترکہ مجلس محرم میں شیعہ سنی. اسی طرح اس مجلس کے بعد روایتی تبرک کے ساتھ پلانٹیشن کا تصور. اس کے ساتھ ساتھ مختلف موارد میں فقط اس مثال کو بتانے سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اس انقلاب کے لیے زمینہ سازی کرنی ہے کہ جس کے لیے ہم سب منتظر ہیں. یہ اختیار کتنا وسیع و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے اور بدلہ ہے کربلا میں تقاضائے انقلاب. نیزے پہ جو سر تھا وہ اب سر بلند ہے. شکریہ. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وجی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. امت کے رہنمائی کرنے والے افراد ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن سے ہم سیکھتے ہیں اور جن کے روڈ میپ کو ہم فالو کرتے ہیں. ان علماء میں سے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں میرے استاد علامہ سید رضا حیدر رضوی سے، جو کہ UK سے تشریف لائے ہیں. وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. علامہ سید رضا حیدر رضوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. صدق رسول الکریم. جناب سرکار رسالت مآب کا یہ مشہور و معروف قول مبارک آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، صدہ دفعہ کا سماعت شدہ یہ قول، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کو اس انداز سے خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے کہ حسین مصباح ہدایت ہیں، چراغ ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ کامن ویلیوز ہوتی ہیں جس کی بنا پر انسان یہ سمجھتا ہے، اور وہ مخلوقات کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو بھی مخلوق ہے پروردگار کی اس میں وہ کامن ویلیوز ہوتی ہیں، اور کچھ مشترکات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہیومن بینگ میں پائی جاتی ہیں، انسانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. اس میں کچھ مشترکات دینی ہوتی ہیں، کچھ مشترکات سیاسی ہوتی ہیں، سماجی ہوتی ہیں، معاشی ہوتی ہیں، اور کچھ مشترکات انسان کی مذہبی ہوتی ہیں. اس اعتبار سے جہاں جہاں مشترکات ملتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے اور اس کے روشنی میں اپنے سفر زندگی کو طے کیا جاتا ہے. لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جس کامن ویلیو کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اسی قول مبارک سرکار ختم مرتبت سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کو سرکار ختم مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں یا آپ کے لیے قول مبارک پایا جاتا ہے کہ آپ مصباح ہدایت ہیں اور سفینہ نجات ہیں. اور یقیناً ہے دنیا کا ہر انسان، خواہ اس کا کسی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر انسان دو چیزوں کا طالب نظر آتا ہے ساری زندگی، اور اسی میں اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے. یا تو انسان ہدایت کی تلاش میں ہوتا ہے یا کسی ایسے سفینے کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جو اس کو نجات کے ساحل تک پہنچا دے. اور امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس چراغ ہدایت بھی ہے، سفینہ نجات بھی ہے. تو گویا امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیے، نہ کہ تشیع کے لیے، نہ کہ اسلام کے لیے، بلکہ انسانیت کے لیے چراغ ہدایت ہے، اور اس سے ہر انسان استفادہ کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ آج اسی در حسین پر کربلا معلیٰ میں بارگاہ حسینی پر
ہندو مذاہب کے افراد بھی تشریف لاتے ہیں، سکھ مذہب کے لوگ بھی تشریف لاتے ہیں، کرسچن بھی یہاں تشریف لاتے ہیں، جیوز بھی یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، اور اہل تشیع تو آتے ہی آتے ہیں۔ تو یہ مطلب امام حسین کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس نے سب کو مجتمع کر لیا ہے۔ امام حسین کی شخصیت سمبل ہے یونٹی کی، اور فقط یونٹی کی نہیں بلکہ ہیومینٹی کی بھی سمبل ہے ذات حضرت امام حسین علیہ السلام، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے فقط اسلام کی خاطر اپنی قربانی نہیں پیش کی تھی، اپنی جان کا نذرانہ فقط اسلام کے لیے بقا کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ انسانیت کی بقا کے لیے دیا تھا۔ اب جہاں جہاں بھی انسانیت کا اطلاق ہوتا ہوگا، جس مذہب پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہوگا، حسین اس مذہب کے بھی محسن ہے، اس انسان کی بھی محسن ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس سے بہتر کیا خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہم اور آپ سب اس بات کو تسلیم بھی کریں اور اسے عام بھی کریں کہ حسین انسانیت کے امام تھے، حسین محسن انسانیت تھے۔ حسین کے نانا کو بھی محسن انسانیت کہا جاتا ہے، سرکار ختم مرتبت کو بھی۔ جن پیرائے میں، جن معنوں میں جناب سرکار ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہیں، جو عین ہی انہی عناوین کے تحت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی محسن انسانیت ہے۔ اور آج آپ انسانیت کے اس پیغمبر کو، انسانیت کے اس امام کی عظمت و جلالت کو مشاہدہ فرما رہے ہیں سرزمین کربلا معلیٰ پر، کہ کس طریقے سے دنیا جہان سے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد تشریف لا چکے ہیں، اور اس کے بعد اس سرزمین پہ کہیں آپ نے کوئی انتشار نہیں دیکھا، کوئی افتراق نہیں دیکھا، کوئی اختلاف نہیں دیکھا۔ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے، پیار سے پیش آ رہا ہے، اس کے آگے اپنا دل جھکائے ہوئے ہے، اپنا سر جھکائے ہوئے ہے، ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آ رہا ہے۔ یہ جذبہ یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف حسین کی ذات سے پیدا ہوا ہے۔ حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں، لیکن حسین علیہ السلام نے کسی پہ زور نہیں دیا ہے، کسی پہ پریشر نہیں ڈالا ہے۔ جو آ رہا ہے وہ اپنی محبت کے تحت آ رہا ہے، اپنے جذبے کے تحت آ رہا ہے، اور وہ انسانیت کے اس عظمت کو سلام پیش کرنے آ رہا ہے کہ جو حسین علیہ السلام نے انسانیت کی بقا کے لیے پیش کی تھی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے علامہ سید رضا حیدر رضوی یو کے سے۔ میں ملتمس ہوں شیئر کے چیئرمین جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا قیصر عباس صاحب سے کہ وہ رونق افروز وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب مولانا قیصر عباس۔ پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، نوجوانوں میں انتہائی مقبول، عالم بعمل، ملتمس ہوں علامہ نصرت بخاری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب علامہ نصرت بخاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین، مومنات، محرومین، تمام علماء، تمام شہداء، خاص طور پر استاد شہید سبت جعفر، شہید سردار، شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج دیں۔ اللہم علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین،
नबीना सैयदना बिलकासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ीन रूही बरवाहुना लितुराब मक़दमा अल-फ़िदा व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सबसे पहले बार मैं खुदा की बारगाह में शुक्रगुज़ार हूँ कि परवरदिगार ने ये तौफ़ीक इनायत फ़रमाई कि इस अज़ीम जगह पर और एक अज़ीम काम के लिए थोड़ी देर गुफ्तगू कर सकूँ। सबसे पहले मैं उलमाए कराम की खिदमत में माज़रत का तलबगार हूँ कि उनके सामने जो है वो समा खराशी का बाइस बनूँगा। बस मैं चंद नुकात आपकी खिदमत में एक तालिब इल्म होते हुए कि जो मकसद है इस कॉन्फ्रेंस का वो वाज़ेह है जिस तरह हमारे दोस्तों ने बयान किया, और इसकी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा लोगों ने महसूस भी किया है। काफ़ी जवान जो है वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के आए भी, मिलते भी रहे कि हम इतनी बड़ी एक तादाद जहाँ जमा होती है और उसमें मुख्तलिफ़ मुल्कों से मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट के, ऑक्यूपेशन के, प्रोफेशन के लोग जो है वो आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करम फरमाते हैं, हम सबको बुलाते हैं, जमा करते हैं। इमाम ने सबको बुला लिया, करोड़ों की तादाद यहाँ आ जाती है। अब व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि ये जो ख़ास तौर पर हम वॉक कर कर आते हैं और उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ये मुक़दमा ज़हूर है। ज़हूर के अंदर की जो कैफ़ियत है कि एक ऐसी हुकूमत होगी कि जिसमें लोग ईसार और कुर्बानी करेंगे बग़ैर किसी तफरीक के, बग़ैर रंग और नस्ल के, ज़बान के, एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर, उनका अखलाक यूनिवर्सल होगा कि जो असल इस्लाम की तालीमात हैं। अब ये जो सिस्टम कुछ दिनों के लिए एक ऑटोमेटिकली ईजाद हो जाता है, ये हादसा नहीं है, या ये यूँ कहें कि ये अचानक से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक हदफ है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, या यूँ कहें कि ये उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी कि वो ख़ुद करबला चंद लोगों के साथ आए थे, मगर आज उसी करबला में करोड़ों लोग आ रहे हैं। दुश्मन ने इमाम को रोकने की कोशिश की, इमाम को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की, मगर क्योंकि इमाम हादी होता है और खुदा के अम्र को जो है वो ज़िंदा करता है, इसीलिए इमाम को उम्मत की ज़रूरत होती है। और ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आकर के को लोगों ने इमाम को लब्बैक नहीं कहा, लेकिन आज एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमाम के इस रास्ते पर इमाम की तरफ गामज़न है। इमाम उम्मत साजी करता है। आज जवान सवाल करते हैं कि करोड़ों हैं मगर 313 नहीं हुए, ऐसी बात नहीं है। वो 313 का फैक्टर या डिजिट जो है वो सिर्फ़ बड़े कमांडर्स का है, वो जो लीड करेंगे, मगर उसके नीचे उम्मत की ज़रूरत है कि रहबर मुअज़्ज़म इनक़लाब जो है वो फरमाते हैं कि उम्मत वसत की ज़रूरत है। वो तबका कि जो माशरे को लीड करेगा, वो तबका जो हर ऑक्यूपेशन के अंदर काम करेगा। यहाँ पर बहरहाल मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन एक तरफ के हम ये सिलसिले को यहाँ रोके नहीं कि मतलब यहाँ पर हम जमा हो रहे हैं और अभी बहरहाल जिस तरह बहुत सारे लोगों को शायद इस कॉन्फ्रेंस का पता भी नहीं हो, ख़ुद ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम डिप्लॉय करें कि जैसे हमारे रास्ते में मौक़िफ़ होते हैं, हम वहाँ पर हंट करें कि कौन आ रहा है, किसके पास क्या है। बहुत सारे लोग तशना है, इमाम के लिए काम करना चाहते हैं, बट उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनके पास कोई ऐसा लीड होने का रास्ता नहीं है। उसके लिए हम मौक़िफ़ जो हों, एक तो उसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा सिस्टम हो, प्लस हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी होती है कि जो अक्सर ग्रुप्स आते हैं, यूके, यूएसए है, यूरोप है, पाकिस्तान है, इंडिया है, खूब उन होटल्स के अंदर भी हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। तो खूब देखें, क्योंकि यहाँ कोई आएगा नहीं, हमें सारे स्टेप हमें ख़ुद उठाने हैं। थर्ड, हमारे पास प्रोजेक्ट अभी से होना चाहिए कि हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें, चाहे वो वर्चुअल बेस्ड हो, क्योंकि हमें इमाम की हुकूमत कूफा में होनी है। तो कूफा के लिए हमारे पास इस टाइम क्या प्लान है? आज वेस्ट से लोग
ویسٹ کی آئیڈیالوجی اور ویسٹرن لائف سٹائل سے بھاگ کر، مطلب میں بھاگ کر ہی کہوں گا، ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کی خاطر یا بہرحال جس کی خاطر کم المقدسہ آ رہے ہیں یا جوان تشنا ہوتا ہے، وہ نجف کی طرف رخ کرتا ہے کہ اسے ایک انٹرنل تشنگی ہوتی ہے کہ علم کی. لیکن ہم اپنے امام کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ ہماری اپنی آئی ٹی کی کمپنیز ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، اس سسٹم کو ہم کوفہ میں کیسے ڈپلوائے کریں گے؟ کیا کوفہ کی لیے ہمارے پاس انڈسٹریل زون کی کوئی پلاننگ ہے؟ ہمارے پاس ہر پروفیشن کا شخص ہے، مگر ہم کربلا کے اندر پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ملک کا ادارہ ہے، جب بلدیہ ہی کیوں نہ ہو وہی صفائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خود ہمارے اندر جو اتنا علم ہے، باہر انجینئر ہیں، سول انجینئر ہیں، انوائرمنٹل انجینئر ہیں، وہ سب، اور وہ جو اتنا بڑا ہمارا جو ہے وہ یہ پلاسٹک ویسٹیج ہو رہا ہے، خوب امام کا شہر ہے، امام کی سرزمین ہے، جس کی خاک کو بھی ہم لوگ اپنے ماتھوں میں لگاتے ہیں، اس کی انوائرمنٹ بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہے؟ خوب یہ پریکٹیکل سٹیپ جب تک ہم نہیں سوچیں گے اور امپلائے نہیں کریں گے، چاہے ایک چھوٹے عرصے، تو ہم اس طرف بڑھیں. بہرحال میرا بہت زیادہ کنسرن ذاتی طور پر کوفہ کے بارے میں ہے کہ ہم کوفہ کو فول پروف بنا رہے ہیں، ہم کوفہ کو سائبر پروف بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے. خوب ظاہر ہے صرف ایک یا دو امتیں بیٹھ کر تو پورے خطے کو کام نہیں کریں گی. خوب یہی امتیں جو ہے وہ ڈرون بھی بنا رہی ہیں، میزائل بھی یہی بنا رہی ہیں، ڈپلومیٹک سچویشن بھی وہی ہینڈل کر رہی ہیں، خط مقدم پہ لڑ بھی یہی رہی ہیں. تو ہمارا کیا ہے؟ مطلب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں یہی باتیں کر رہے ہیں، ہم نان ایشوز کو ایشوز بنا کر ایک بڑے مجمع کو ہائی جیک کر رہے ہیں. وہ ہمیں اپنی ذات سے باہر آنا پڑے گا، ہمیں سسٹم دینا پڑے گا، ورنہ آج کا جوان مایوس ہو جائے گا جب اسے نگاہ نہیں ملے گی. کیونکہ ہمیں اب پریکٹیکل سسٹم دینا ہے. اب ہم اس انتظار کے ایک اگلے درجے میں آ گئے ہیں. آقا پناہیان خود فرماتے ہیں کہ ظہور صغرا ہو چکا ہے. ظہور صغرا یعنی میری ذات میں ظہور ہو جانا چاہیے، یعنی میں زندگی ایسے گزاروں جیسے ظہور کے اندر گزار رہا ہوتا ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب انسان اپنے امام کے قریب جائے گا تو اس کی عقل رشد کرے گی، خوب فرشتے اس کے ذہن پر الہام کریں گے، اور وہ بعید نہیں کہ فرشتے جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں. تو اس کے لیے بہرحال پاکیزگی کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، اپنی ذات سے باہر آنے کی. اور وہ بہترین جگہ ہے کہ جہاں سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے ان کے اصحاب نے اپنے وجود کا اظہار نہیں کیا، سب نے اپنی پہچان حسین سے جو ہے وہ کرائی ہے. تو ہم بھی بہرحال یہاں آئے ہیں، ہماری پہچان امام حسین علیہ السلام ہے. ہم بہرحال اس طرف بڑھیں. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور بہت انرجی ہے، بہت لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم انشاءاللہ کہ آپ دوستوں نے جو یہ کوشش کی ہے، خدا امام حسین کے صدقے میں اس کو ایک ظہور کا ایک قدم بنائے، اور ہم اسی سسٹم کے ساتھ اس کو کنیکٹ رہیں، پورا سال بھی کنیکٹ رہیں اور لوگوں کو اس قافلے میں جوڑتے رہیں، تاکہ اگلے سال جب اب آئیں تو ہمارے پاس پریکٹیکل پروجیکٹس بھی ہوں، حتیٰ ہم نے ان کے اوپر کام بھی کر لیا ہو. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، لاکھوں نہ صرف شیعہ بلکہ انسانیت کو سمجھنے والے افراد کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے لیے قابل احترام ہے. مجلس وحدت مسلمین ان کا ایک سیاسی پلیٹ فارم، لیکن ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لائے اور ہمیں یہاں پر موقع دیا تاکہ ہم ایک ساتھ جڑ کر بیٹھ سکیں. ان کا کلیدی خطاب میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب علامہ راجہ ناصر عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عندما خاطب الحسین علیہ السلام مرحبا بک یا زین السماوات والارض. خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہماری اس نشست کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے.
قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنود اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو۔ ایک دفعہ اپنی زبانوں کو معطر کرے محمد والے محمد پہ درود بھیج کر۔ ہمارے لیے خوش بختی، خوش قسمتی، سعادت کا مقام ہے کہ خالق کائنات نے توفیق بخشی اور ہم سب اس معجزانہ موومنٹ میں شریک ہو سکے۔ رہبر انقلاب نے کل اس موومنٹ کو، اس مشی کو، اس واق کو معجزے سے تعبیر کیا ہے کہ یہ کسی حکومت کے، کسی گروہ کے، کسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے کہ اتنے عظیم اجتماع کو مینج کرے، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرے اور اس طرح سے لوگوں کو بلائے۔ کوئی حکومت نہیں بلا سکتی، کوئی گروہ نہیں بلا سکتا، صرف حسین بلا سکتا ہے۔ بہرحال چونکہ موضوع کے حوالے سے بات کرنی ہے تو اسی موضوع پہ رہتے ہوئے بہت سی اچھی گفتگویں ہو چکی ہیں، جو باتیں ہوئیں میں ان کا تکرار اور اعادہ نہیں کرتا۔ عنوان ہے حسین دی سمبل آف یونٹی۔ امام حسین یونٹی کی علامت ہے۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت یونائٹ کرتی ہے، جذب کرتی ہے، مقناطیسیت ہے شخصیت امام میں تمام بنی نوع انسان کو۔ کچھ ایسی کامن چیزیں ہیں جو پوری بشریت کی ضرورت ہے اور تمام انسانی معاشرے، متمدن لوگ اس پر متفق ہیں۔ ان میں سے ایک رائٹ ٹو لیو ہے، زندہ رہنے کا حق۔ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے، اسے ریکگنائز کیا گیا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ملت میں زندہ رہنے کا حق لوگوں نے اسے قبول کیا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سے زندہ رہنے کا حق چھین لے، اس کی جان چھین لے، اسے مار دے۔ خود قرآن نے کہا ہے من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ سادہ سا ترجمہ، جس نے بھی بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ جس دن ایک بے گناہ انسان قتل ہوتا ہے ہم سارے قتل ہو جاتے ہیں اس دن، قرآن یہ کہتا ہے۔ اگر 7 بے گناہ قتل ہوئے ہم 7 بار قتل ہوئے ہیں اس دن۔ میں قتل ہوا ہوں، میرے بچے، میری اولاد، ہم سب قتل ہوئے ہیں اس دن۔ یہ فیلنگز قرآنی توحیدی فیلنگز ہیں یہ، اور امام ہادی ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ امام کی عواطف اور فیلنگز بھی عواطف کی امام ہے، لہذا اس حق کی پاسداری کا پرچم میرے حسین کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس سچویشن میں، جن حالات میں امام نے اس حق کی پاسداری کی ہے۔ آپ حر کے لشکر کا سامنا پڑھتے رہتے ہیں کہ امام علیہ السلام چلے ایک جگہ سے، کہا سب کو پانی جتنا بھر سکتے ہو بھر لو، سب نے پانی بھر لیا، چل پڑے سامنے سے، یوں لگا جیسے کوئی آبادی ہے۔ امام کے ساتھیوں نے اللہ اکبر کہا، کوئی آبادی ہے کہا نہیں۔ جب تھوڑا سا آگے بڑھے تو دیکھا کہ لشکر ہے، ایک ٹیلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، رک گئے، اس کا انتظار کیا۔ یہ حر کا لشکر تھا، 1000 افراد کا لشکر تھا، 1000 سپاہی تھے، 1000 حیوان اور گھوڑے تھے، شدت پیاس سے مرے جا رہے تھے، چہرے پر موت کی زردی تھی، نا امیدی تھی، مایوسی تھی۔ ان کے حیوان شدت پیاس سے ان کی حالت غیر ہوئی جا رہی تھی۔ امام جو رحمت اللہ الواسع، اللہ کی رحمت واسعہ کا نام ہے حسین، امام نے جب دیکھا کہا ان سب کو پانی پلاؤ۔ کیوں؟ زندہ رہنا ان کا حق ہے، یہ نہ مرے، یہ زندہ رہے، اگرچہ دشمن ہیں، انہوں نے حملہ نہیں کیا مجھ پر، ابھی
ہم نے دنیا کے متمدن ترین ملک کے پریزیڈنٹ کا جملہ سنا تھا، مجھے جہاں سے ڈر ہوگا، تھریٹ ہوگا، میں وہاں حملہ کروں گا، ماروں گا میں۔ دنیا کے مہذب ترین لوگ جو اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، بڑے کلچرڈ کہتے ہیں، کس طرح سے لوگوں سے زندہ رہنے کا چھینتے ہیں، مثلا کس طرح کے بم استعمال کرتے ہیں، کس طرح کا اسلحہ استعمال کرتے ہیں، ڈیزیکیٹر بم مارتے ہیں، کیمیکل ویپن مارتے ہیں، ایٹم بم مارتے ہیں، پھر بھی مہذب رہتے ہیں یہ بہروپیے۔ انسانی بنیادی حق کا زندہ رہنا، اس کو پامال کرتے ہیں اپنی ہوا و ہوس کی خاطر، اپنی خواہشات نفسانی کی خاطر۔ یزیدی سسٹم بھی ایسا ہی تھا جو لوگوں سے حق کے حیات چھین رہا تھا، زندہ رہنے کا حق چھینتا تھا، بے گناہوں کو مارتا تھا۔ امام نے ولید کے دربار کے خطبے میں کیا کہا تھا؟ اس کی جب تعارف کرائی یزید کا، اس میں ایک جملہ کہا، قاتل نفس المحترمہ، یہ بے گناہوں کا قاتل ہے، یہ انسانوں سے زندہ رہنے کا حق چھینتا ہے، یہ سسٹم، یہ حکومت۔ امام نے سٹینڈ لیا اس کے مقابلے میں، پانی پلایا۔ یقین کر لیں 1000 بندوں کو پانی پلانا آسان نہیں تھا، پیاسے تھے۔ 1000 گھوڑوں کو پانی پلانا آسان نہیں تھا، پیاسے تھے۔ امام نے کہا سارے پانی پلاؤ۔ مجھے یقین ہے وہ جو بچے برتن اٹھا سکتے تھے نا، وہ بھی پانی پلا رہے تھے ان کو، جن کو بعد میں انہوں نے پیاسا رکھا اور مارا ان کو۔ آپ مجھے بتائیں یہ سچویشن کتنی زبردست ہے، کاش کوئی پینٹنگ کرنے والا ہوتا۔ اس سے بہتر سچویشن دنیا میں کہیں نہیں ملے گی انسانوں کے حق حیات کی پاسداری کی۔ رب عزیز انقلاب نے کل کہا، اربعین ایک یاد حسین ہے، ایک تبیین ہے، دوسرا مرحلہ۔ کاش ہم اس کو بیان کرتے۔ پینٹنگ بھی مختلف ذرائع ابلاغ ہیں، آپ ناول کے ذریعے، افسانے کے ذریعے، شارٹ سٹوری کے ذریعے، شعر کے ذریعے، مرثیے کے ذریعے، اور اسی طرح سے پینٹنگز کے ذریعے بھی آپ لوگوں تک ان حقائق کو پہنچا سکتے ہیں۔ ناروے کے اندر بہت زیادہ آرٹ گیلریز ہیں، لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جا کے پینٹنگ دیکھنے کا۔ ایسی پینٹنگ، ایسی سچویشن، وہ ایک فردی سچویشن ہوتی ہے، فلاں کی مسکراہٹ فلاں، لیکن ایسی سچویشن کہیں نہیں ملتی۔ یہ سچویشن ایک آدمی پہلوان کو گرائے ہوئے مد مقابل کو، وہ لعاب دان پھینکتا ہے تو اس کے سینے سے اتر آتا ہے، دشمن کے سینے سے اتر آتا ہے کہ میں اسے اپنے غضب میں نہ ماروں، اسے خدا کی خاطر ماروں اس مجرم کو۔ یہ سچویشن کہاں ملتی ہیں؟ یہ ہمارے ہاں ملتی ہیں، فخر ہے ہمارے ائمہ کے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو پانی پلاؤ، انہیں پانی سے سیراب کیا۔ آپ مجھے بتائیں اتنا خوبصورت منظر، یہ کیا پوری دنیا کے لیے کامن چیز نہیں ہے کہ انسانوں کے حق کے حیات کی خاطر قربانی دینے والا حسین، رائٹ ٹو لیو کی خاطر قربانی دینے والا حسین ہم سب کا امام ہے، الگو ہے، نمونہ ہے، پیشوا ہے۔ اگر درست طرح سے تبیین ہو جائے اس کی، تو کون ہے دنیا میں جو رائٹ ٹو لیو کو قبول نہیں کرتا، زندہ رہنے کو قبول نہیں کرتا؟ پانی پلاؤ کہا، حیوانوں کو، حیوانوں کے بھی حقوق ہیں، یہ نہیں مرنا چاہیے، انہیں پانی پلاؤ۔ اگر یہ دشمن کی سواریاں ہیں، یہ راستہ روکنے والوں کی سواریاں ہیں، یہ وہ امام کو گرفتار کرنے ہیں ان کی سواریاں ہیں۔ یہ کہا پانی پلاؤ حیوانوں کو، لیکن ایک بار نہیں، پانی سامنے رکھو، جب حیوان پیاسا ہوتا ہے تو حیوان 2-3 دفعہ پانی پیتا ہے، پہلی دفعہ پیے منہ ہٹائے، پھر پیے، پھر منہ ہٹائے، پھر پیے، تاکہ سیراب ہو جائے یہ حیوان۔ جو پانی ان کے پاؤں پر پھینکو، دھوپ میں چل کے آئے ہیں یہ۔ زید بن علی بن طحان کہتا ہے کہ میں دیر سے پہنچا، تھکا ہوا تھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عربی میں کہا انخ الراویہ، جو حجازی عربی ہے، جسے مختلف لوگوں کی اردو میں بھی ممکن ہے فرق ہو، زبانوں میں تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس سے پانی کا مشکیزہ نہیں اٹھ رہا، خود امام اٹھے ہیں، اس کو پانی پلایا، سیراب کیا ان کو۔ یہ ہے دنیا کے اندر کامن اصول، مشترک اصول، زندہ رہنے کا حق۔ سب سے بڑا پاسدار اس کا کون ہے؟ مولا حسین ہے، سب سے بڑا پاسدار۔ بشر کو مولا حسین جیسی قیادت اور رہبری کی ضرورت ہے، جو ان کے حق کے حیات کی پاسداری کرے، اپنی جان دے دیں، اپنے بچے دے دیں، اپنی اولاد دے دیں۔ روز عاشور، میں نے یہ جملہ، یہ بات آیت اللہ آج شیخ حسین انصاریان سے سنا، بہت پہلے کی بات ہے یہ، شاید 30 سال 40 سال 30 سال پہلے کی۔ وہ ایک خطاب میں فرما رہے تھے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں ایک شخص آیا،
کربلا میں تمیم نامی شخص آیا جو بہت بڑا پہلوان تھا. دشمن کی فوجوں میں بظاہر اطمینان تھا کہ اب حسین علیہ السلام کا کام تمام ہو جائے گا. وہ لڑتے لڑتے امام سے زخمی ہو کے گرا. امام گھوڑے سے اترے, جنگ لڑ رہے امام کے ساتھ, کام تمام کریں, لیکن وہ پکار کے کہتے ہیں یبن رسول اللہ. اس کی آواز میں التجا تھی. امام اترے, کہا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں مولا میرے بدن میں زخموں مجھے سے درد ہے, آپ اجازت دیں میرے رشتہ دار مجھے اٹھا کے لے جائیں, میری مرہم پٹی کریں. جنگ لڑنے سے ہاتھ اٹھا لیا, زندہ رہنا اس کا حق ہے. کہا ہاں اس کو لے جاؤ. نہیں کہا تم نے میرا لیے اکبر مارا ہے, میرے بھائی مارے ہیں, میرے بچے مارے ہیں, میرے ساتھی تم نے مارے ہیں, تم قاتل ہو. اس کیفیت میں بھی اپنے دشمن کو زندہ رہنے کا حق دینا, یعنی یہ ایمان اور باور ہے, یقین ہے انسانوں کے زندہ رہنے کے حق کی پاسداری کی. یہ کربلا, یہ حسین. ایسے ہی نہیں ہے کہ مولا حسین کے بارے میں جب کوئی گفتگو کرتا ہے تو مسلمان ہے, عیسائی ہے, ہندو ہے, ہر کوئی وجد میں آ جاتا ہے, وجد میں آ کے گفتگو کرتا ہے مولا حسین کے بارے میں. ان کے شعر پڑھیں, کلام پڑھیں, حیران ہو جائیں گے ہم. عیسائیوں کی کتابیں پڑھیں, باپ بیٹے کے بارے میں, فنڈامنٹل رائٹس, بنیادی انسانی حقوق. امام اس کا پاسدار ہے, قانون کی حکومت کا داعی ہے امام. دنیا کے تمام معاشرے اس پر یقین اور باور رکھتے ہیں اگر قانون کی حکومت نہ ہو تو معاشرہ جنگل بن جاتا ہے, ظلم ہوتا ہے, فساد ہوتا ہے, حقوق پامال ہوتے ہیں, کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہتی. یزیدی سسٹم قانون کی عملداری کی لاپرواہی نہیں کرتا, پاؤں تلے کچل رہا تھا قانون کی عملداری کو, کسی قانون کا پابند نہیں تھا. کتنے حقوق ہیں, تمام حقوق پامال کر رہا تھا وہ, جتنے بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں. لہذا امام علیہ السلام علم بردار ہیں, پاسدار ہیں, پرچم اٹھے تمام بنیادی انسانی حقوق کے دفاع کا. قانون کی عملداری کے سب سے بڑے پرچمدار ہے میرا حسین, اور اس خاطر اتنی بڑی قربانی لا قانونیت کے خلاف. یہ فنڈامنٹل بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے دنیا میں رائج ہے. آج دنیا ساری مانتی ہے ان کو. کاش ہم تبیین کر سکتے کربلا کو اس پہلو سے, تبیین کر سکتے کہ ان اصولوں کے لیے ڈٹنا ہے. ولو بلغ ما بلغ, جتنی بڑی قربانی دینی ہے دے دیں گے, ان اصولوں کی پاسداری کریں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ حسین یہ پوری دنیا کو جذب کر سکتا ہے, مرکز وحدت بن سکتا ہے میرا حسین, اگر درست تبیین ہو جائے مولا حسین علیہ السلام کے افکار کی, ان کے عمل کی, کردار کی. امام نے خود کہا لکم فی اسوہ, میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں, حسین تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر رسول کے اسوہ پر چلنا ہے تو حسین کے اسوہ پر چلو. حسین کا اسوہ ہی رسول کا اسوہ ہے. اگر گم کر بیٹھو زندگی کی دوڑ کے اندر اسوہ رسول کو, تو روشن ترین اسوہ مفسر جو مبین ہے اسوہ رسول کا, جو خون سے رقم شدہ کرتا سے کربلا پر, وہ حسین کا اسوہ ہے. یہ خون کا لکھا ہوا دنیا کا کوئی یزید نہیں مٹا سکتا. ڈاکٹر آیتی شہید کا جملہ ہے کہ ہر رنگ کو مٹایا جا سکتا ہے, لیکن شہید کے سرخ رنگ کو, دنیا کا لہو کے سرخ رنگ کو دنیا کا کوئی یزید نہیں مٹا سکتا. آئیں تبیین کریں امام حسین علیہ السلام کی جدوجہد اور قربانی کی دنیا کے سامنے, آج کی زبان میں, آج کی لینگویج میں, جس کو لوگ سمجھتے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. امام علیہ السلام ظلم ستیز ہے, یہ فطری ہے, غلامی کی زنجیریں توڑنے والے, یہ فطرت بشر میں ہے. اللہ نے رکھا ہے کہ غلامی قبول نہیں کرنی ہے. یہ آہنگ ہی ایسا ہے, یہ ساز ہی ایسا ہے جو انسان کی فطرت میں, جسے حسین نے چھیڑا ہے, اور آج تک وہ ساز, وہ آہنگ دلوں کو تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے. متوجہ کرا اپنی طرف. لہذا
یہ وقت ہے، ہم یہاں آئے ہیں، یقین کریں بہت خوبصورت سفر ہے، یہ بہت خوبصورت سفر ہے۔ میں آغا صاحب نا ایک واقعہ سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ چند دن پہلے کہیں مجلس میں تھا، میں امام بارگاہ کے باہر دیوار سے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اندر مجلس ہو رہی تھی، مصائب پڑھے جا رہے تھے، لوگ اس طرح سے رو رہے تھے کہ یقین کر لیں میں حیران تھا۔ مجھے یقین ہے ان کی جو آوازیں تھیں جس رونے کی، ان کا اپنا کوئی عزیز بھی مر جائے نا ایسے نہ روئے۔ میں نے کہا خدایا کیا ممکن ہے ان عزاداروں جیسا دل مجھے مل جائے، میں بھی اتنی بلند آوازوں سے روؤں حسین کو اور محسوس کروں۔ یقین کر لیں صاحب، یہ شیعہ مظلوم یتیمان آل محمد جنہوں نے آباد رکھا ہوا ہے حسینیوں کو، امام بارگاہوں کو، عزاداری کو، سید الشہداء کو، ذکر سید الشہداء کو، یاد سید الشہداء کو، یہ چھوٹا کام ہے؟ وہ یہی کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تبیین کرنا علماء کا کام ہے۔ پھر آغا صاحب کل جب میں وہاں ایک قافلے کے ساتھ نکلے ہم لوگ نوا پڑھتے ہوئے، تو جب روزہ سامنے سے نظر آیا نا تو لوگ بے اختیار رو رہے تھے آغا صاحب۔ میں کہا خدایا کیا ان لوگوں جیسا، یہ جو عام لوگ ہیں، غریب لوگ آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، کس طرح سے لپٹ لپٹ کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کیا مولا ایسا دل مجھے مل سکتا ہے؟ میرا بھی دل ایسا ہو جائے نا۔ یہ شکاوت اور کساوت کیوں آ گئی ہے؟ ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا کیوں سمجھنے لگے ہیں؟ واللہ بخدا جو ادھر آتے ہوئے زائرین کے پاؤں کو دباتے ہیں بڑے اصحاب کے مستحق ہیں۔ ہاں یہ شرکت ہے ایک بقول حضرت آغا حرام عزیز انقلاب کے معجزہ گونا حرکت ہے۔ دوست کہہ رہے تھے امام زمانہ کے ظہور کی طرف پیش رفت ہے۔ الیگزینڈر ڈوگن ایک انٹلیکچوئل ہے روس کا، وہ 2 دفعہ نجف سے کربلا پیدل آیا ہے، آرتھوڈکس کرسچن ہے۔ اس سے پوچھا، شاید طالب نادر زادہ تھا یا کون تھا، فوت ہو گیا ابھی، ایران کے ایک ٹی وی کا اینکر ہے، کہ آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ٹائم بعض اوقات تاریخ میں جمپ لیتا ہے۔ یہ اربعین سید الشہداء ٹائم کا آخر الزمان کی طرف جمپ ہے، منجی بشریت کے ظہور کی طرف جمپ ہے۔ ٹائم یعنی صورت کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، یہاں نظر آتا ہے جو عکاس ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت کے معاشرے کی۔ تمام انسانی فضیلتیں متبلور متجلی ہیں یہاں پر، غرور ختم ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جاتا ہے انسان، سو جاتا ہے، سب ایک جیسے ہیں، سارے مولا کے ظاہر ہیں۔ ایک ڈاکٹر ہے پاؤں دبا رہا ہے، پاؤں کا علاج کر رہا ہے، ایک انجینئر ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ایک عام آدمی ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، ہر کوئی خدمت کرے۔ بچے چھوٹے چھوٹے پانی لے کھڑے، پانی پی لو، خدمت کر رہے ہیں سب۔ یہ تبیین ہونی چاہیے، بیان ہونا چاہیے اس کو، یہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے یہ حقائق۔ انشاءاللہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے، وقت نہیں ہے سب پہ بات کروں، خلاصہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جن اصولوں کی بنیاد پر قربانی دی یہ سب دین میں موجود ہیں۔ ہم کوئی ایسا انسانی اصول نہیں جو دین میں نہ ہو۔ دین جامع ہے تمام کی تمام ویلیوز اور اقدار کو۔ امام علیہ السلام دین سے کوئی شے باہر ہی نہیں ہے۔ کیا انسانیت یا انسان دین سے باہر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تمام انسانی ویلیوز دین ان کو ریکگنائز کیا ہے۔ خوب، البتہ بہت سی ویلیو ایسی ہیں جو دیندار لوگ نہ بھی ان میں پائی جاتی ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا تھا یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دینکم ان لم یکن لکم دینکم فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تم دین نہیں رکھتے ہو تو کم از کم جوان مرد تو بنو۔
جو جوان مرد ہوتے ہیں نا وہ خواتین پر حملہ نہیں کرتے، خواتین کی بے توقیری نہیں کرتے. جوان مردی ہر قوم اور ملت میں اس کی تعریف کی جاتی ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. جوان مردوں کو، جوان مرد بنو. تو جوان مردی کو اسلام بھی ریکگنائز کرتا ہے. یہ انسانی قدر و ویلیو جوان مردی. غیرت مندی، غیرت مند ہونا یہ انسانی ویلیو ہے. دین بھی ریکگنائز کرتا ہے. غیرت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کی حفاظت کرنا ضروری ہو اس کی حفاظت کرنے کا نام کیا ہے؟ غیرت. اور حفاظت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند. جیسے امام حسین غیرت مند بھی تھا، غیور تھا امام حسین، امام ہے غیرت مندوں کا. غیرت اگر ویلیو ہے تو امام غیرت کی وادی کا بھی امام ہے، وہ ہر وادی کا امام ہے اور پیشوا ہے. لہذا ہمیں چاہیے جو یہاں آئے ہیں پہلے خدا کا شکر بجا لیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی. ہم اس معجزہ گنا معجزے کی طرح کی حرکت میں اللہ نے توفیق دی، ہم یہاں آئے اور خدا ہمیں ہمیشہ یہ توفیق دیتا رہے. درست کہا ہمارے برادر عزیز بخاری صاحب نے کہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے، مینجمنٹ کے ساتھ آنا چاہیے، اور تاکہ یہاں جمع ہیں تو ہماری ملاقاتیں زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے تقریباً کوئی اردو سپیکنگ لوگوں کے 21 موقع میں زیادہ ہیں، تو یہ ہمارے اجتماع کی جگہ بھی بن سکتے ہیں، آپس میں رابطے کی جگہ بھی بن سکتے ہیں. آخری بات یہاں کہہ کے ختم کرتا ہوں. مجھے کچھ عرصے سے ایک ایسے احساس ہوا، ذہن میں آتا رہا ہے کہ لکھنؤ میں جب لکھنؤ تھا تو ہماری بر صغیر پر ادبی امامت اور پیشوائی بھی تھی اور علمی امامت اور پیشوائی بھی تھی. لکھنؤ واقعاً علم و ادب کا عظیم مرکز تھا. ادب دیکھیں تو میر تقی میر اور جیسی شخصیات وہاں پر. اردو ادب یعنی شیعہ. علمی حوالے سے اگر ایک کتاب ہمارے خلاف لکھی جاتی تو اس کے 20 جواب آتے، 10 جواب آتے. ویسے بھی علمی مرجعیت کا مرکز تھا وہ لکھنؤ جو تھا. بڑے بڑے عظیم علماء فقہا وہاں تھے. عظیم علمی کتابیں وہاں لکھی گئی ہیں جن کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، جو جانتے ہیں کوشش کرتے ہیں ان کو پتا. عظیم جن کا معیار اس دور کے نجف کی علمی کتابوں سے کم تر نہیں تھا. میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں کہا، سید آغا غفران مآب سید دلدار علی نقوی کی کتاب پر تقریر ہے صاحب جواہر کی، اس میں وہ لکھتے ہیں ان کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ فی الاولین والآخرین. سید علی طباطبائی صاحب ریاض کی تقریر ہے. اتنے بڑے ہمارے بر صغیر کے عالم، اتنی عظیم شخصیات ان کی اس طرح سے تمجید اور تعریف کریں. لیکن لکھنؤ کمزور ہونے کے بعد، ٹوٹنے کے بعد، وہاں پر جو پاکستان بنا، انڈیا بنا، جو ریفارمز آئیں، لینڈ ریفارمز آئیں، وہ ختم ہو گئے. پاکستان میں ایک لکھنؤ کی ضرورت ہے جو ہمارا علمی اور ادبی شہر ہو، ہمارا کلچرل سٹی ہو، علمی سٹی ہو، شہر ہو. وہاں بہترین لوگ، علماء، ہر شعبے کے ماہر وہاں کے آباد ہوں. ادبا، افسانہ نگار، ناول نگار، شاعر، غزل گو، نظم گو، مرثیہ گو وہاں آئیں. ٹاپ کے علماء، فقیہ ہوں، فیلسوف ہوں، مفسر ہوں، حدیث کے ماہر ہوں، رجال کے ماہر ہوں، عرفان کے ماہر ہوں. مختلف علماء وہاں آئیں. فزکس کے ماہر، میڈیکل کے بڑے لوگ، میتھمیٹکس کے لوگ، کمپیوٹر کے ماہر، پینٹنگ کے ماہر. صادقین کا تعلق بر انڈیا سے تھا، دنیا کا ٹاپ کا پینٹنگ کرنے والا. وہاں ماہر آئے جائیں، وہاں پر سارے وہاں ہوں. شہر ہو ہمارا، ٹاؤن ہو ہمارا علمی، ہم بنائیں اسے اچھی آب و ہوا والی جگہ پر بنائیں. بنا سکتے ہیں. اگر جاتی عمرہ بن سکتا ہے نا تو لکھنؤ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ہمارا شہر امامت کرے گا، رہبری کرے گا، پیشوائی کرے گا، اور تہذیبی حوالوں سے، علمی حوالوں سے یہ پورے پاکستان پر اس کا اثر ہوگا، جیسے لکھنؤ کا پورے بر صغیر پر اثر تھا، اور آگے بھی بڑھ سکتا ہے. یہ ضرورت ہے پاکستان کی اس وقت. اگر یہ بن جائے، یہ لیڈ بھی کرے گا، ہر لحاظ سے ہماری ضرورتیں پوری کرے گا. وہاں پر یونیورسٹی ہوں، وہاں پر کالجز ہوں، وہاں پر سکولز ہوں، بہترین سکول وہاں پر ہوں، بہترین علمی مراکز وہاں پر ہوں، گھر گھر سکول ہو، گھر گھر مدرسہ ہو، جس سے جو پڑھنے کی اس کو سہولت ملے. تو انشاءاللہ مجھے اگر ہم یہ ایسا کر لیں کام، اس میں نقصان بھی نہیں ہے، فائدہ ہے. زمین اگر کوئی لے گا تو زمین کے پیسے آ جائیں گے اس کو. اگر ہم اس کام کی طرف لگیں، یہ ایک بہت بڑا کام ہے پاکستان میں.
ایک ہمارا علمی مرکز جہاں پر مجتہدین ہوں، فقہا ہوں، مفسر ہوں، بہترین بیسٹ ڈاکٹرز ہوں، بیسٹ آرکیٹیکٹ کے ماہر ہوں، کیا آرکیٹیکچرنگ ہو ان کی، ہر لحاظ سے جو بہترین ہے وہ وہاں ہوں. ان کو اسپیشل جو ہے نا وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ اہمیت دی جائے، وہاں پر آنے کے لیے جگہ دی جائے. تو اگر ایسا ہم کر لیں، یہاں سے شروع کریں، اور یہ لوگ سارے جو جمع ہوتے ہیں آتے ہیں، پاکستان میں کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں پر اس کی ساخت اور بلڈنگیں بھی اپنی نوعیت کی ہوں، اپنی نوعیت کی ہوں. جیسے لکھنؤ میں تھی ویسی بڑا امام باڑہ، ویسی چیزیں ہوں، ویسی لائبریریاں بڑی بڑی ہوں، ویسی مراکز ہوں. اگر ہم ایسا کر لیں، آپ یقین کر لیں کہ پاکستان کے اندر ہم بہت سی مشکلات پر غالب آ جائیں گے. ہمارے سکول بیسٹ ہوں، سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، وہاں لوگ رہیں، آئیں، پڑھیں اور اپنا رول پلے کریں. آخر میں برادر مستحسن اور سب دوستوں کا، علماء کا، آئیون کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی یہاں گفتگو کرنے کی، اور مجھے موقع ملا ایک گناہگار آدمی کو جو اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ یہاں کھڑے ہو کے گفتگو کرے. میرے سر پر ہے ماما، میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں کثر نفسی سے بھی کام نہیں رکھتا ہوں. اہل نہیں ہوں کہ امام کے حرم میں آ کے آواز بلند کروں. سچ بولتا ہوں، اس قابل نہیں ہوں. میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے معافی چاہتا ہوں اس جسارت کی، کیونکہ دوست سمجھتے ہیں کیونکہ بہت اچھا آدمی ہے. ایسا نہیں ہے، خدا جانتا ہے. کاش جیسا دوست تصور کرتے ہیں ہم ویسے ہی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلوزنگ ریمارکس کے لیے میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا قیصر عباس صاحب سے کہ جو اہل البیت ایسوسی ایشن کے بورڈ آف ٹرسٹی بھی ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو کنکلوڈ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے ابراہیم تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کو حج کے لیے بلاؤ. تو جناب ابراہیم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، خدایا میری آواز بڑی کمزور ہے، نحیف ہے، تمام دنیا کے انسانوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو ارشاد ابراہیم تم اعلان کرو اور اس آواز کو ہم پہنچائیں گے. اور جناب ابراہیم نے اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کو حج کے لیے پکارا. تو معصوم فرماتے کہ جس روح نے بھی جناب ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا، خدا نے اس روح کو حج کی سعادت نصیب فرمائی. جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار اسے حج کا موقع عطا کیا گیا. ایک ابراہیم کی آواز تھی اور ایک فخر ابراہیم کی آواز تھی کربلا کی سرزمین پر. وہ آواز بھی ممکن ہے بڑی نحیف آواز ہو، بڑی کمزور آواز ہو، اس لیے کہ جس گلے سے وہ آواز نکل رہی تھی وہ بہت تھکا ہوا تھا. لیکن اعجاز کے ذریعے سے، معجزے کے ذریعے سے اللہ نے اس آواز کو آنے والے انسانوں کی ارواح تک پہنچا دیا. اور شاید سفر اربعین جو کیا جا رہا ہے یہ بھی اسی استغاثہ پر، اسی آواز پر لبیک کہنے کا اشارہ ہے. جس سفر میں ہم آئے ہیں، آتے ہوئے یہ سفر عشق تھا، اس لیے ہم تھکے نہیں ہیں. اگر جسم ہمارے کمزور تھے، اور جب ہم واپس جائیں گے تو یہ سفر ایثار ہونا چاہیے. آتے ہوئے عشق کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے گھروں کو جاتے ہوئے ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے. کون سا ایثار؟ اگر اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے تو علم کا ایثار کرنا ہے سید الشہداء کے لیے. اگر دولت عطا کی ہے تو دولت کا ایثار ہے. اگر ریسورسز عطا کیے ہیں، کوئی بھی طاقت، توانائی، ریسورس، امکانات ہمارے پاس ہیں
تو یہ سفر اربعین واپسی پر اس تمام کو سید الشہداء کے راستے پر ایثار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ میں اہل بیت ایسوسی ایشن پرتگال کی طرف سے تمام علماء کرام کا بالخصوص، چونکہ یہ علماء آپ سب کی طرح زائر بھی ہیں، اور زائر ہونے کے ساتھ ساتھ شب و روز یہ مشغول ہیں سید الشہداء کے پیغام کو ہم سب تک پہنچانے کے لیے، تاکہ جب ہم یہاں سے واپس جائیں تو ہماری روح سید الشہداء کے پیغام سے وابستہ ہو چکی ہو۔ تمام سپیکرز کا جو تشریف لائے یہاں پر، تمام مومن و مومنات حضرات جو تشریف لائے، اور ہماری جو انتظامیہ والنٹیئر ہیں، برادر علی جعفری ہیں، میسم صاحب ہیں، برادر محمد مستحسن ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس سلسلے کی پہلی کانفرنس ہے، اور چونکہ یہ جلدی میں اس کی پلاننگ کی گئی ہے، بہت وقت نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ کافی تعداد مومنین مختلف ملکوں سے موجود ہیں۔ آپ تمام سے یہ گزارش ہے انشاءاللہ کہ آپ جاتے ہوئے ہمارے والنٹیئرز کو اپنے ای میل بھی دے کے جائیے، اور کوئی بھی تجاویز آپ کے ذہن میں ہے اگلے سال کے لیے اور بلکہ اگلے سالوں کے لیے کہ ہم اس کانفرنس کو اور کس بہتر طریقے سے منعقد کر سکتے ہیں، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کیمیت کے اعتبار سے بھی۔ اور آخر میں اہل بیت ایسوسی ایشن پرتگال کی طرف سے اتباع حسینیہ سید الشہداء علیہ السلام کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس کانفرنس کو منعقد کرنے میں